बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। और व्यूअर्स, आज आपसे बात करनी है आपकी अपने ख्याल रखने की। देखिए, सेल्फ़ केयर एक अंग्रेज़ी की टर्म है जो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है। सेल्फ़ केयर से मुराद अपना ख्याल रखना। हम लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन जो एक चीज़ नहीं करते वो है अपनी ज़ात का ख्याल रखना। फॉर ग्रांटेड अपनी सेहत को और अपनी मेंटल हेल्थ को लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये भी तो याद रखने वाली बात है ना कि आप कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी फैमिली को हीरे जवाहरात कुछ भी दे दें, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम इंसान या चीज़ उनके लिए आपके केस में आप खुद हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे या बीमार हो जाएंगे या बिस्तर में पड़ जाएंगे, तो देन मुझे बताएं कि आपकी फैमिली का क्या होगा। ये मैं उन ख़वातीन और मर्द हज़रात को कह रही हूँ जो अपना सारा वक्त, अपनी बल्कि सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं दूसरों के लिए। कुछ पर्सनालिटीज़ इस केस में बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं कि वो अपना ख्याल तो रखते नहीं हैं, बच्चों का, हस्बैंड या वाइफ का ख्याल रखना, माँ बाप का, ससुराल का, और फिर इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जिनको हम फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं, सोशल वर्कर भी कहते हैं, सोशल वर्क की तरफ जाते हैं, फिलैंथ्रोपी की तरफ जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। हमें पता है कि माँ बाप के हकूक़ क्या हैं, हमें पता है हमसायों के हकूक़ क्या हैं, हमें अपनी औलाद के लिए क्या करना है, भाई बहनों के क्या राइट्स हैं। ये तो मजहबी तौर पे भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइडेंस दी जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जान है तो जहान है। अगर आप खुद ही बीमार हो जाएंगे, अनवेल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा। हमारी फैमिली में एक बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी थी। एक शख्स थे, एक आदमी थे। उनकी बड़ी प्यारी आदत थी कि कोई उनको कोई भी बात कहता था, कोई भी काम कहता था, वो हाजिर थे। बच्चों को प्रॉपर टाइम देना, उनको पढ़ाना, उनकी पढ़ाई पे तवज्जो देना, वाइफ को अलहदा टाइम देना, उनके साथ आउटिंग्स करना, उनके साथ एक अच्छी ताल्लुक़ रखना। उनकी पेरेंट्स, उनके अपने माँ बाप और फिर सास ससुर भी हमेशा उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, अभी भी करते हैं। अब वो खैर इस दुनिया में नहीं रहे। हुआ ये कि ये सब कुछ तो किया, साथ में ऑब्वियसली एज अ मैन नौकरी करना, जॉब करना, अपनी बिज़नेस भी रन कर रहे थे। बिज़नेस रन करने में, घर वालों को देखने में, फ्रेंड्स का ख्याल रखते हुए, फैमिली का ख्याल रखते हुए उन्होंने अपनी ज़ात को बार बार इग्नोर किया। सेहत बीच में ख़राब हुई, थोड़ी सी उनकी तबीयत डाउन होनी शुरू हुई, उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। खैर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको एक पूरी चट्ठा दे दिया टेस्ट का, जिनमें यूरिन का भी टेस्ट था और ये उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कहा और बहुत सी चीज़ें कही करने के लिए। अब ऑब्वियसली अगर इतने टेस्ट आपको कहे जा रहे हैं करने के लिए, तो कोई बात तो डॉक्टर को महसूस हुई होगी ना। उन्होंने वो टेस्ट नहीं करवाए, महीनों गुजर गए। आई थिंक जब इंसान की एक हद तक तबीयत ख़राब होती है, रेगुलरली तरह ख़राब रहती है, तो इंसान को आदत पड़ जाती है। पेन किलर लेते रहे, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, इस किस्म की दवाइयाँ लेते रहे। अच्छा, फिर एक दिन शदीद तबीयत ख़राब हुई, हाथ पाँव फूलने शुरू हो गए, शदीद उनकी हालत ख़राब। इमरजेंसी में उनकी फैमिली उनको हॉस्पिटल लेके गई। पता चला कि दोनों के दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं और कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम थी जो अगर शुरू में पकड़ लेते तो गुर्दे का डैमेज वहाँ पे रुक जाता। दोनों उनके गुर्दे फेल हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने टेस्ट नहीं कराए। और जब बीमार हुए और जब गुर्दे फेल होने की बात हुई, उनको डायलिसिस पे डाला गया। तो डायलिसिस ऑब्वियसली आपको व्यूअर्स कराना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में जब गुर्दे नहीं काम करते। और डायलिसिस हमारे मुल्क में नो डाउट एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग 8-10 साल जी लेते हैं डायलिसिस पे अगर एहतियात करें। बाहर के ममालिक में तो डायलिसिस पे लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। खैर वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। बीमार हुए, इनसे जब पूछा कि क्यों नहीं, कहते बस मैं मसरूफ़ था, बच्चों के पेपर हो रहे थे, उस दौरान मैं उसमें बिज़ी हो गया, फिर मेरे जहन से निकल गया, फिर मेरी मिसेस की बीच में तबीयत ख़राब हो गई, उसकी टांग टूट गई तो मैं उसमें बिज़ी हो गया। भाई अगर आपकी मिसेस की टांग टूटी और हॉस्पिटल में थे तो उस दौरान आप टेस्ट करा लेते। खैर बहुत प्यारे, बहुत नफीस इंसान, आज भी हम उनको बहुत याद करते हैं। अशर अंकल उनका नाम, अशर उनका नाम था, अशर अंकल हम बुलाते थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन विद इन अ ईयर एंड हाफ उनकी डेथ हो गई। एक तो कंडीशन उनकी बहुत ख़राब हो गई थी, गुर्दे तो उनके मुतासिर हुए सो हुए, उनको जिगर में भी
سورائسس ہونا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگین جاب پہ بھی جا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, ڈائلسس کی ڈیٹ ہے, اچھا آج نہیں کراتا 2 دن بعد کرا لوں گا, اور اس طرح ان کی کنڈیشن خراب سے خراب تر ہو گئی اور لٹرلی بیڈ پہ پڑ گئے. جس سٹیج پہ کوشش کی کہ کچھ کریں, اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ ٹرانسپلانٹ تک نہیں ہو سکا, صرف اس لیے کیونکہ اپنا خیال نہیں رکھا. تو ویورز, ہم اکثر کہتے ہیں کہ خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی, لیکن مرد حضرات بھی اپنی صحت کو بہت متاثر کرتے ہیں. ذمہ داریاں اپنی جگہ, لیکن جو ایک جاب کا معاملہ ہوتا ہے, 16 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں, ساری رات جاگ رہے ہیں, پھر اگلے دن کام پہ جا رہے ہیں, اور مطلب جاب سیکٹر میں بھی لوگوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ تو ٹائم کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. کہنے کو ہوتا ہے کہ ہاں, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اوور ٹائم کسی جگہ پہ ملتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار اوور ٹائم زیادہ ہوتا ہے, چلو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایکسٹرا کر لیں گے, پیسے اور بن جائیں گے. پیسے تو بن جائیں گے, لیکن اگر آپ میں جان ہی نہیں رہے گی کوئی کام کرنے کی, اگر آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی, تو ویورز پھر ان سب کاموں کا, ان سب چیزوں کا کیا فائدہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنی پیاری سی شیف طیبہ الطاف کی طرف, ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے ہماری آج کی گفتگو کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جگن, کیسے ہیں آپ؟ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آج آپ پنک, اور آپ کا کمبینیشن جو اتنا زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا, کین آئی ٹیل یو سم تھنگ, مجھے یہ جو بلوز اور وائٹ کا کمبینیشن ہے نا بہت پسند ہے. I absolutely love it and I really enjoy wearing these colors. اور بہت سوٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہاں, البتہ جب ویٹ زیادہ تھا تو وائٹ میں تھوڑا سا پہننا اوائڈ کرتی تھی, بیکاز وہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں بندہ ذرا زیادہ بڑا لگتا ہے. لیکن it's one of my favorite combinations, but you know pink is also one of my favorite colors. You look lovely. Thank you. اچھا, مجھے یہ بتائیے, اپنا خیال رکھنا, ایک تو میں نے صحت کی بات کی, لیکن دیکھو اپنی گرومنگ بالکل, اپنا خیال رکھنا, اپنے بال اچھے سے بنانا, کپڑے اچھے پہننا, شاور لینا, مطلب یہ بھی تو سیلف کیئر کا حصہ ہے. بالکل. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ, کہ ذہنی طور پہ آپ سٹیبل ہیں, آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, آپ اپنا علاج نہیں کرا رہے ہیں, بس آپ اپنے آپ کو اس ایک بلیک ہول میں اور آپ کے ارد گرد والے آپ کو کرانا چاہ رہے ہیں ہیلپ, آپ اپنی ہیلپ کرنے نہیں دے رہے. بالکل, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. جی جگن, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے, کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ فوراً رکھنا شروع کر دیں. اب جس طرح میں اگر اپنے اوپر نظر ڈالوں تو میں نے بہت اسٹرگل کی, بہت محنت کی, اور اس میں کیا ہوتا تھا, میں سوچتی تھی جہاں میری بات آتی تھی میں کہتی تھی نہیں چلیں یہ چیز چھوڑ دیں, میں بچوں کے لیے کچھ کر لیتی ہوں کچھ. لیکن ایک ٹائم پہ آ کے جب میں نے فیل کیا کہ نہیں مجھے بھی ضرورت ہے, مجھے بھی گرومنگ کی ضرورت ہے, میں اپنا خیال رکھوں, اس وقت پھر جو ہے نا میں نے اپنے یہ مطلب ڈیسیژن لیا کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں. دیکھو, ایک اور بھی پوائنٹ ہے یہاں پہ. جی, اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی بالکل, تو آپ اگلوں کو کیا امپریشن دے رہی ہیں کہ میری کوئی ورتھ نہیں ہے. ورتھ نہیں ہے. بالکل. جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ خود اپنی کوئی ویلیو نہیں کرتی, کوئی قدر نہیں کرتی, یا خود نہیں خیال رکھتی, تو لوگ پھر فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کسی کو زکام کا نزلہ ہوا گھر میں, ماں خیال رکھ رہی ہے, آگے پیچھے دوڑ رہی ہے, اس بیچاری کو خود زکام نزلہ ہوا یا کھانسی زکام ہو گیا یا طبیعت خراب ہو گئی, 103 بخار میں بھی ماں جو ہے وہ ہانڈی پکا رہی ہے, بچوں کو پڑھا رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے. ایسے ہی. سو بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک انسان اچھا ہے اور وہ آؤٹ آف دا وے جاتا ہے دوسروں کے لیے, تو تھوڑی سی بریک اس کو دی جائے. بالکل. ماں اسی لیے کرتی ہے نا کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ اور کوئی نہیں کرے گا. جی بالکل. تو لوگ بھی آگے بڑھیں اور ہیلپ آؤٹ کریں. اسی طرح ویورز, زندگی کا ایک سلسلہ چلتا ہے اور ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتی ہیں اور پازیٹیوٹی لائف میں آتی ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک اپنا خیال رکھیں, اور دوسرا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں. ہر کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو سب کے لیے کرتا ہے. جی. تو اگر وہ سب کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تو لوگوں کو کرنا چاہیے. اور جگن بغیر کہے کرتا ہے نا, دیکھیں کہہ کے کروانے میں وہ ورتھ آپ کو فیل نہیں ہوتی, وہ ویسے اچھا نہیں لگتا. دیکھیں اب جیسا میں ہوں, میں اگر بغیر کہے سب کا خیال رکھ رہی ہوں کہ بچوں کی کیا ضروریات ہیں, امی کی, سب کی, تو اس طرح ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ ابھی اگر وہ بیمار ہے یا اس کو ضرورت ہے تو بغیر کہہ کے تو انسان کروا لیتا ہے. اور دوسری بات یار, جب آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہو یا کام کہتے ہو تو آپ اندر سے کڑنا شروع ہو جاتے ہو کہ یار مجھے کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. میری ایک فرینڈ ہے, اس کے میاں کے ساتھ کانسٹنٹ پھڈا اس بات پہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کیوں نہیں کرتے. تو میں کہتی ہوں یار بات کر لو بھائی سے, نہیں میں کہہ کے کیوں کرواؤں. تو تھوڑا سا انسان کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی اگلے کو احساس نہیں ہوتا, اور محبت پیار سے احساس دلایا بھی جا سکتا ہے. جیسے کہ ہر اینیورسری اس بیچاری کی بھول جاتے ہیں,
اس کی برتھ ڈے ہمیشہ بھول جاتی ہے, لیکن جب اس کے ہسبینڈ کی برتھ ڈے آتی ہے تو وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹ کرتی ہے, ہر بار کوئی سرپرائز, کوئی گیٹ ٹوگیدر, کوئی یہ کوئی وہ, کیک خود بنانا, خود گھر کا ڈیکوریشن کرنی, فیملی کو بلانا, ایک فنکشن فیملی کے ساتھ, ایک ان کے فرینڈس کے ساتھ. مطلب اتنا جب کوئی ایک انسان کرتا ہے تو میں اس کی پین سمجھتی ہوں. تو ایک دن پھر ہمارے ایک اور فرینڈ نے جو ان کی کزن بھی ہے اس کے ہسبینڈ کی, اس نے فون کر کے کہا, تو کہتے ہیں میں تو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ خود اتنے اچھی طرح چیزیں آرگنائز کر لیتی ہے. تو پھر آگے سے یہی سمجھایا کہ دیکھیں بھائی, اگر وہ کر لیتی ہے اور وہ اتنی اچھی ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اتنے اچھے ہوں. تو ہم فرینڈس بھی یہ فیل کر رہی تھی کیونکہ فرینڈس بھی ہمیشہ اس کو ہر کام کہتی ہیں, بٹ جو ہر کسی کے لیے کرتا ہے اس کے لیے بھی تو کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. بالکل ایسے تھوڑی سی اپریسیشن اور کچھ نہیں تو شکریہ ہی اگلے کا ادا کر دیں, انسان کی ایک تھوڑی سی فیلنگ بہتر ہو جاتی ہے. خیر کچن کی طرف ابھی آئیں گے بریک کے بعد, اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ بنا کیا رہی ہیں. آج بڑے مزے کی ڈشز بن رہی ہیں, لیکن وہ ایک سرپرائز ہیں جو شیفس کچن میں ہم بنائیں گے. ویورز, آج ایک بڑی ہی بریلینٹ پرسنالٹی کی ڈیتھ اینیورسری ہے. 24 جنوری کو فیمس اداکار یعنی کہ براڈ کاسٹر اینڈ ایکٹر رضوان واسطی صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے. آپ 1937 میں پیدا ہوئے, ریڈیو سے انگلش نیوز آپ نے پڑھی, اس کے بعد ایکٹنگ میں اگر آپ ڈراموں کی بات کریں تو جس ڈرامے سے آپ بہت فیمس ہوئے اس کا نام شمع ہے. رضوان واسطی صاحب نے 60, 70 اور 80 کی دہائیوں یعنی ڈیکیڈز میں بننے والے پی ٹی وی کے بہت سے ڈراموں میں کام کیا, اور رضوان واسطی صاحب کے ڈرامے خدا کی بستی, افشاں, عروسہ, ایسے بہت ہی امیزنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگوں نے بہت پسند کیے. آپ کی ڈیتھ 24 جنوری 2011 کو ہوئی کراچی میں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے درجات بلند فرمائیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ملاقات کریں گے پھر سے شیف طیبہ کے ساتھ ان کے کچن کے اندر. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, آ گئے ہیں ہم طیبہ کے کچن میں. تو کیا بنانا ہے ہم نے آج ہم نے بنانے ہیں نرگسی کوفتے اور اس کے ساتھ تڑکے والے چاول. نرگسی کوفتے اور تڑکے والے چاول, جی بالکل صحیح. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم میں کام کرتی رہوں گی اور آپ ریسیپی بتائیے گا. آپ بس یہ مجھے ٹوسٹ کر کے دے دیں اس کو بیسن, تاکہ ہم قیمے کی میرینیشن کرتے ہیں. میں ریسیپیز بتا دیتی ہوں اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں. ڈرائی روسٹ کرنا ہے. ہاں جی, یہ ہم نے چاولوں کے لیے پیاز رکھا ہے آئل کے ساتھ, اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے, پھر اس میں ایڈ میں بتا. بٹ جب آپ نے ڈرائی روسٹ کرنا ہے ویورز, کسی بھی چیز کو تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو روسٹ کرنا ہے ڈرائی پین کے اندر. اکثر ہم گیلے پین میں ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے بلا وجہ وہ بن جاتے ہیں روبڑے جیسے. ہاں جی, ریسیپیز میں بتا دیتی ہوں. نرگسی کوفتے جو ہے اس کے لیے ہم قیمہ 1 کلو استعمال کر رہے ہیں, گھی 4 کھانے کے چمچ, پیاز آدھا کپ, ٹماٹر 3 سے 4 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 3 کھانے کے چمچ, نمک حسب ذائقہ, سرخ مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, تیز پتہ 2 عدد, دار چینی 1 عدد, بڑی الائچی 1 عدد, ہلدی 1/4 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, دہی 1 کپ, انڈے 12 عدد, گرم مسالہ آدھا کھانے کا چمچ, بیسن آدھا کپ, تیل حسب ضرورت. ویورز, نرگسی کوفتے کے لیے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے قیمے کی جو ہے وہ ہم نے میرینیشن کرنی ہے. اس میں ہم گھی ایڈ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جتنے مسالہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں, پیاز ہم فائن چاپ کر کے اس کا پیاز کا جو پانی ہے وہ نکال کے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. اس کو مکسنگ آپ جتنی اچھی کریں گے اتنے اچھے آپ کے کوفتے بنیں گے. چاہے آپ سیخ کباب بنا رہے ہیں یا کوفتے بنا رہے ہیں یا گولا کباب بنا رہے ہیں, کسی قسم کی بھی جو مکسنگ ہے نا آپ نے قیمے کی, وہ بہت اچھی کرنی ہے, تو اس سے جو ہے وہ بہت یہ سافٹ بنیں گے. اور اس کی پھر ہم گریوی تیار کریں گے. اور یہ جو بیسن ہے, یہ جو ہم ڈرائی روسٹ کر کے, یہ ٹھنڈا تھوڑا سا کر کے, یہ بھی ہم اس میں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے. جی بالکل, اس کا بیسن کا فلیور آتا رہتا ہے. اور 2 انڈے جو ہیں وہ میں قیمے کے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں, باقی جو ہے وہ ہم نے بوائل کر لیے ہیں. اس کے ہم پھر وہ کوفتے جب بنائیں گے تو اس میں پھر ایڈ کر لیں گے. تو گریوی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, قیمے کی میرینیشن کر لی. گریوی جو ہے اس میں ہم پیاز پہلے آئل میں تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے. ٹماٹر ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے, اس کے ساتھ ہم اس کا ایک فائن پیسٹ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بنا لیں گے. اس کو پھر دوبارہ ہم اسی آئل میں ایڈ کر دیں گے, ساتھ ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اور سارے مسالہ جات ہم ایڈ کر دیں گے. جس وقت ان کی بھنائی ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم دہی ایڈ کر کے اس کو بھی بھون لیں گے. اور کوفتے جو ہیں اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوفتے کا جو مکسچر ہے وہ ہاتھ پہ لے کے اس میں انڈا آپ نے ہاف کاٹ کے جو ہے وہ رکھنا ہے, اور اس کو آپ نے جس طرح ہم کوفتہ بناتے ہیں, جی ہاف.
اچھا میں نے بڑی دفعہ نا جو ہے وہ اس کو کھایا فل انڈے کے ساتھ. فل انڈے کے ساتھ بھی بنتا ہے, ٹو مچ ہو جاتا ہے جی. پتہ ہے اگر کسی نے پورا ایگ نہ کھانا ہو نا تو پورا ضائع ہو اور جاتا ہے. وہ گریوی میں جو کہ اچھا بھی نہیں لگتا, اتنے بڑے بڑے وہ بن جاتے ہیں پورے ایگ کے ساتھ. بہت بڑے نرگسی آپ نے دیکھیں ہائٹی میں کھایا ہوگا جو ہم اسکاچ ایگ کھاتے ہیں, ہاں جی, تو وہ وہی ہوتے ہیں, سیم چیز وہ ہی ایک ہوتی ہے. مکایا نہیں جاتا اور اس کو یوزلی بیچ میں سے کٹ کر کے ہی سرو کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم ہاف انڈا جو ہے اس کے ساتھ اس طرح سارے کوفتے تیار کر لیں گے اور اس کو گریوی میں ہم ایڈ کر دیں گے. اور جس وقت آپ نے گریوی میں ایڈ کرنا ہے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو چمچ نہیں چلانا, اچھی طرح آپ نے اسی طرح اس کو ہلا کے پین کو ہم اس کو مکس کریں گے, کوفتوں کو ان کی سائڈ چینج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ وہ گل جائے. اور پھر تڑکا رائس جو ہے اس کے لیے سیم جس طرح گھر میں بنتے ہیں, ہم کیا کریں گے, پیاز جو ہے اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے, اس کے ساتھ ہم جو یہاں پہ ہم کر بھی رہے ہیں جی تیز پتہ ایڈ کریں گے, دار چینی ایڈ کریں گے اور زیرہ ایڈ کر دیں گے. بالکل صحیح. اور یہاں پہ میں نے اور کوئی چیز رکھنی ہے پکنے کے لیے؟ جی ہم دوسرا پین رکھیں گے نا, اس میں اس کا جو گریوی ہے اس کا پیاز براؤن کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ مسالے ایڈ کر دیں, رائس ایڈ کریں, پانی ایڈ کریں, اور اتنا پانی جس میں رائس جو ہیں وہ آپ کے پراپر کوک ہو جائیں اور اس کو ہم دم لگا دیں گے بس. اور ادرک لہسن کی پیسٹ تو دونوں میں ڈلے گی؟ جی بالکل. میں قیمے کی میرینیشن کر لیتی ہوں. آپ قیمے کی کر لیں. اور یہاں پہ جو میں نے مسالہ بنانا ہے جی اس میں ہم کڑھائی میں بنا لیتے ہیں, ووک میں نا کڑھائی میں بنا لیں. اچھا جی, وہ کیونکہ کوفتے جو ہے نا ان کو پھر ذرا پکنے کے لیے صحیح کھلا برتن چاہیے. اچھا تو اس میں ہم پھر اس کو کنورٹ کر دیں. جی بالکل صحیح. تو ابھی اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے, آئل ایڈ کریں گے, پیاز سرخ ہو جائے گا مین وائل. بالکل صحیح. تو پھر ہم کتنا آئل؟ بس کافی ہے. بالکل صحیح. جی پیاز ہمارا جب گولڈن ہو جائے گا. اور بائی دی وے ویورز یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا تری ہونی چاہیے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ تری جو ہے نا وہ پھر آپ کا ہاضمہ ایسا سیٹ کرتی ہے. اور تھوڑا سا اپنے نظام ہضم کا بھی خیال رکھیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت زیادہ آئل کا یوز, کسی بھی چیز کا بہت زیادہ یوز جو ہے وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے, اس لیے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اچھا اس کے اندر اب نیکسٹ کیا ڈالنا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم یہ تیز پتہ, دار چینی اور یہ ڈال دیں گے. سارا ہی ڈال دیں گے؟ ہاں جی سارا ڈال دیں گے. ٹھیک, جیسے یہ تھوڑے سے براؤن ہوئیں گے اور کیونکہ اب وہ اسٹیج آ گئے, اور ادرک لہسن بھی ڈالنا ہے رائٹ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ کی چاولوں کا. اور تڑکے والے چاولوں میں اگین تھوڑا سا چکن پاؤڈر MSG فری ڈال دیں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. چلے جی آپ اب اپنا بتائیں. جی میں تب تک قیمے کے اندر میں نے جو پیاز ہے فائن چاپ کیا ہوا وہ ایڈ کیا, اور اس کے ساتھ یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو ریسیپی میں بتائے ہیں کارڈ میں وہ ایڈ کر رہی ہوں میں. اور ساتھ میں ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے. یہاں پہ میں نے زیرہ ڈال دیا. جی 2 لمحے کے لیے آپ اس کو بھون لیں گے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال جی یہ مسالے ہیں اس کے رائس کے. 2 چمچ اس میں یہ ڈال دیا. اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے, مسالہ مزید اور ڈال کے سارے مسالہ جات بھی ڈال دیے. 2 سیکنڈ کے لیے مسالوں کو بھی آپ نے بھون لیا. یہ دیکھیں نا اب اتنا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے. اب آپ کے چاولوں کا بھی اچھا رنگ آئے گا. بڑی دفعہ لوگ تڑکے والے چاول بناتے ہیں. اب اس میں ٹماٹر نہیں ٹماٹر ڈلنے, یہ تو ہمارے چاول ہیں. جی بس اس میں پانی ایڈ کر کے ہم رائس ایڈ کر دیں گے. اور نمک جو ہے نا ہم نے ذرا بیلنس میں ڈالنا ہے, تو وہ ہم تھوڑی احتیاط کریں گے. ایک اور چیز, کیونکہ ویورز بہت زیادہ نمک کا یوز صحت کے لیے پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں نمک زیادہ کھاتے ہیں, بالکل. بٹ بندے کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ کتنا نمک ڈال رہے ہیں, بیکاز تھوڑا سا کم ہو جائے اوپر سے ڈل سکتا ہے. بالکل. اور جس کو زیادہ پسند ہے جو وہ اگر آپ رائتا وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ رکھ دیں آپ, جس نے کھانا ہے وہ دہی میں ایڈ کر کے تو تھوڑا کھا لے گا. کھانا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی. اگر کیا کرنا ہے اس میں ہم رائس ایڈ کریں گے. پہلے پانی ڈالوں نا, بوائل پانی وہ کر کے پھر اس کتنا میں پانی ڈالوں؟ بس انف ہے. انف ہے. ہاں جی, باقی وہ ہم رائس ڈال کے پھر دیکھ لیتے ہیں اگر اوپر. اب اس کو میں تھوڑا سا پانی کو گرم ہونے دوں گی. ایک اور چیز, ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں لوگ چاول, بالکل وہ بھی تھوڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اب ہم اس کو ابالا آنے دیں گے. جب اس کو ابالا آ جائے گا تو اس میں ہم رائس پانی سمیت ڈالنا ہے. جی ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. پانی میں دیکھ لوں. ابھی آپ کیا کر رہی ہیں مزید؟ میں بس قیمے کی مکسنگ کر رہی ہوں. اس میں گھی میں نے ایڈ کر دیا تھا. اتنا کو ہے پانی اس کے اندر؟ ہاں بس ٹھیک ہے, ہو جائے گا. اگین بہت زیادہ پانی ڈل جائے اگر تو آپ کو پتہ ہے چاول دلیے کی طرح بن جاتے ہیں. جی بالکل ایسے.
سو یہاں پہ ہم انینس فرائی کر رہے ہیں. جیسے یہ براؤن ہوں گے اس کے اندر پھر ادرک لہسن پیسٹ اینڈ دین ٹماٹر اینڈ ہری مرچ. رائٹ, ٹماٹر ہم اس کے اندر نہیں ایڈ کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ پیاز کو نکال لیں گے اور جو بلینڈر ہے اس کے اندر ہم ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لیں گے دونوں کو, پورے مکسچر. ہاں جی مکسچر کو, تو یہ اچھا سا ان کا فائن پیسٹ بن جائے گا. اچھا یہ جو مسالہ ہم بنا رہے ہیں, جی جی, سو اچھا اس لیے ہم نے پہلے اس کو علیحدہ بنایا. مجھے سمجھ نہیں آئی نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس پین میں ہم نے کوفتے بنانے ہیں, تو میں نے سوچا مسالے نہیں, کوفتے جو ہے نا ان کو ہم جب انڈا رکھ کے اور کوفتہ بنا لیں گے نا پورا نرگسی کوفتہ, تو اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے پہلے. اچھا, فرائی کر کے نکال کے پھر ہم گریوی میں ایڈ کریں گے. اور گریوی جو ہے وہ گرائنڈ کر کے. جی بالکل, گرائنڈ کر کے. دیکھیں کچھ چیزوں میں وہ ٹیسٹ آتا رہے منہ میں, وہ مزے کا لگتا ہے, یو نو پیسز آ رہے ہوں کسی چیز کے, بٹ نارملی میرے خیال سے تو بیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ ٹو ڈو از کہ آپ, اچھا ایک بات بتائیں, جی لوگ بڑی دفعہ کھانے بنا کے نا مہینہ 2 مہینہ فریز کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جو کہ میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. اور کھانا بنا کے جو فریز کرنا, دیکھیں آپ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا مینیو سیٹ کر لیں, اور اس کے بعد آپ جس طرح, بلکہ دن میں بھی جو ہے نا وہ آپ 2 دفعہ کھانا بنائیں, کیونکہ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, کھانے کو گرم کرتے ہیں بار بار, اس سے جتنی اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب میں اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں. جیسے آپ نے دوپہر میں کھانا بنایا, ٹھیک ہے, بنا کے آپ نے رکھ دیا, بچے اسکول سے آئے ہیں, آپ نے پھر اس کو گرم کیا, آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ اپنے کھانے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ کچھ چیزیں ہیں جیسے پائے ہو گئے, نہاری ہو گئے, بالکل وہ آپ بنا لیں. وہ اگر آپ بار اگر آپ اس کو ہیٹ کرتے بھی ہیں تو وہ اور مزے کا ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے کھانے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. جی, اور اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو آپ ایک ٹائم میں جو ہے وہ, جیسے ہم آلو کی پیٹھی بنا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے آپ کٹلیٹ وہ فرائی کر لیں انڈا لگا کے. اب نہیں آپ ڈبل محنت کرنا چاہتے تو اس طرح کا کوئی ایزی کام کر کے رکھ لیں, جو ہے وہ آپ نے نکالا جسٹ اور بنا لیا. اچھا, اب ہم کہاں پہ, اب یہاں پہ ہم نیکسٹ ہمارا اسٹیپ کیا ہے؟ جی, یہاں پہ یہ ابھی اس کو براؤن ہونے دینا ہے. جی, اس کو ہم براؤن ہونے دیں گے, بس ہم یہ کوفتے تیار کر لیتے ہیں, اور مین وائل جو ہے وہ اچھا کوفتے بنا کے سائڈ پہ رکھیں گے یا کوفتے بنا کے فوراً فرائی کرنے کے لیے؟ نہیں, ہم فرائی کر لیں گے, بس اتنی دیر ہمارا مسالہ بھی تیار ہو جائے گا. اور بالکل صحیح ہے. سو دا پوائنٹ از ویورز, کچھ چیزیں فار ایگزامپل زیادہ ٹائم لگاتی ہیں بننے میں, کچھ ناٹ سو مچ, بٹ اگین اپنا خیال رکھنے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. اب آپ کہیں گے ٹائم مینجمنٹ کا کیا تعلق ہے اپنے آپ کا خیال رکھنے سے؟ سوچنے کی بات ہے نا ویورز. اگر ہم اپنے وقت کو بہتر مینج کریں گے, اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلیں گے, تو ہوگا یہ کہ کبھی بھی ہم اس پرابلم میں نہیں آئیں گے کہ یار ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بالکل, کوکنگ, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا شو دیکھ رہے ہوتے تو کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو اب تو لوگ دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بیک اینڈ پہ آپ نے فون پہ لگایا ہوا ہے یا ٹی وی پہ آپ نے لاؤنج میں لگایا ہوا ہے, اور کچن میں آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. شوز دیکھتے تو ہیں لوگ, لیکن سنے بھی جاتے ہیں. بالکل, تو آپ سن بھی سکتے ہیں. جو ہم ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ وہ ریسیپیز بنائیں, ہمیں بھی اپنی فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں. بٹ دا فیکٹ از آپ شو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنی کوکنگ بھی کر رہے ہیں, تو یو نو لائک 2 چیزیں ایک ساتھ ہو گئی. اب میری ایک دوست ہے جو ہمارا شو بڑے شوق سے دیکھتی ہے. وہ پتہ کیا کرتی ہے, جی, جیسے ہی شو شروع ہوتا ہے نا, تھوڑا سا شروع کا دیکھ کے حصہ, اچھا بریک آئی, اچھا جا کے نا کپڑے مشین میں ڈال دیے دھلنے کے لیے. ٹائم تو لگے گا نا دھلنے میں مشین میں, اچھا کپڑے دھلنے کے لیے ڈال دیے, ساتھ میں اپنی استری کی چیزیں اٹھا کے جو بھی ہوتی ہیں وہ سامنے استری رکھ کے, کپڑا بچا کے, یا استری کا ٹیبل لے آتی ہے اور کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے. 2 کام ہو گئے. اچھا اس کے بعد شو 2 گھنٹے کا ہے, آپ دیکھتے رہیں شو, اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا کرتی ہے کہ پھر وہ کھانے کی کوئی چیز, وہ کہتی ہے میں اکثر تمہاری جو آن ایئر ریسیپیز ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کے ان کو ٹرائی کرتی ہوں. میں اس کو یہی کہا, میں نے کہا تو شو بھی میرا بھی دیکھتی ہے, باقی ہمارے فرینڈس کے بھی شوز دیکھتی ہے, یہ بھی کرتی ہے. وہ کہتا ہے ٹائم کہاں سے ملتا ہے, کہتی ہے چونکہ میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا, ٹائم مینجمنٹ, اس سے بہتر اور کیا ہوگا. اب دیکھیں ہوسٹنگ بھی کر رہی ہوں, آپ کے ساتھ کوکنگ بھی کر رہی ہوں, جی, ڈبل چیز ہو سکتی ہے. بالکل, بٹ تھوڑا سا اپنے اندر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے نا. لوگوں میں اپنے اندر ایکچولی کانفیڈنس نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ یار ایک چیز ایک ہی وقت پہ کروں تو بہتر ہے, ادروائز یو نو پرابلم ہو جائے گی. اب ہم چاول جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں ان سائڈ, کیونکہ تھوڑا سا پانی گرم ہو گیا تھا. ڈیڈنٹ وانٹ کہ ٹھنڈے یخ پانی کے اندر ہم, مطلب اس کے جو واٹر ہے اس کا اس کے اندر ڈالیں. انڈے کی کوٹنگ کا طریقہ ایک دفعہ پھر سے بتا دیں گی آپ؟ جی میں بتا دیتی ہوں. یہ آپ کر رہی ہیں تو آپ وہ ساتھ جی میں بتا دیتی ہوں سامنے. اور پلیز میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ گرم گرم پانی میں ایک دم سے نا الٹا دیتے ہیں پورا کا پورا چاولوں کا پین, اور وہ اڑ کے باہر آتا ہے. احتیاط کیا کریں پلیز, بی کیئرفل.
अंडे को बस इस तरह मैंने हाफ जो है वो स्प्लिट करके आधा करके और इस तरह मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ. हाँ वो ज़रूरी है क्योंकि आप ऑयल नहीं लगाते ना तो वो ख़राब हो जाए, वो फिर मतलब चिपकता है हाथों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली इसका मटेरियल है ज़रा सॉफ्ट सा. जी. और बीफ वगैरह के साथ आपने बनाना है तो उसके लिए मैं एक टिप आपको दे दूँ. ये सारा डाल दूँ अब जिंजर गार्लिक? नहीं, इसको हम निकाल लेंगे ना पहले. इसके साथ हम इसका पेस्ट बनाएंगे पानी ऐड करके ना. अभी टमाटर डालूँ इसमें? नहीं, टमाटर नहीं डालने हैं, बस इसको एज इट इज हम निकाल लेते हैं. ठीक है, मुझे अगर आप दे देती हैं कोई चीज़ तो मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो गए तो आपको पता है. जग में हम ऐड कर देते हैं, साथ पानी ऐड कर लेते हैं. सो बेसिकली ब्राउन प्याज की पेस्ट. इसमें मैं एक बात कहूँगी कि प्लीज़ प्याज को फ्रेश ब्राउन करें. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग वो जो आजकल बने बनाए नहीं मिल जाते प्याज, वो मैदे से भरे होते हैं, उसमें एक्चुअली मैदा होता है. सो मेरी एक ही रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ जब चीज़ को करें तो अच्छे तरीके से करें. इस किस्म की चीज़ों में स्पेशली वो वाला प्याज ना यूज़ करें. वो क्रंची सा होता है लेकिन एक्चुअली उस पर मैदे की कोटिंग होती है. एक सेकेंड, ये आ गया. अच्छा, अब इसका जो ऑयल है उसी को हम इसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे. सेम पैन में ही बनेगा और सिर्फ इसका हम ब्लेंड कर लेंगे. उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके ये पेस्ट ऐड कर देंगे और सारे मसाला जात जितने मैंने आपको रेसिपी कार्ड में बताया वो हम ऐड कर देंगे. तो इसके अंदर आप कह रही हैं कि मैं डालूँ अभी अदरक लहसुन का पेस्ट? जी, अदरक लहसुन की पेस्ट. मीनवाइल ये ग्राइंड हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे और सारे मसाले ऐड कर देंगे. बिल्कुल सही. और ये देखेंगे इस तरह मैंने इसको हाथ पे फैला के कीमे को और इसमें अंडा रख के सिंपली हम इसको कवर कर देंगे. प्याज हमारा आ गया सारा अंदर. अदरक लहसुन की पूरी पेस्ट डाल दूँ? जी बिल्कुल. प्याज मैं ज़ाया नहीं करना चाहती क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से बनाया प्याज. ओके, जिसमें हमने अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दी. अब हमने इसको ग्राइंड करना है. जी, ग्राइंड करके और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल के साथ, अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ और सारे मसाले. नहीं तो मेरा सवाल ये है कि आप बीफ और मटन का भी मुझे बता रही थी, वो भी अगर आप मुझे बता देंगी तो मैं बता अच्छा हो जाएगा. उसमें ये है कि बीफ और मटन के साथ जब आपने बनाना है तो कीमे में आपने जो है वो एक चीज़ और ऐड करनी है जिसको हम खशखाश बोलते हैं. खशखाश जो है उसको आपने ओवरनाइट भिगो के और लेकिन उसको आपने वॉश अच्छे तरीके से करना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो अच्छे से उसको भिगो दें आप और जब आप उसको यूज़ करें तो ऊपर से निकाल के ना हल्के हाथ के साथ या चम्मच के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें सारी नीचे मिट्टी बैठी होगी और वो आपने इसमें जो है ना पीस के अच्छी तरह ग्राइंड करके वो ऐड करनी है. बाकी से सेम वही चीज़ें होंगी लेकिन ये कि और मैरिनेशन ये तो अभी हमने आपके सामने की है लेकिन आपने क्या करना है कि जब मैरिनेशन करें तो ओवरनाइट उसको कीमे को मैरिनेट करके रखें. अच्छा, अब मैं ग्राइंड कर लूँ? जी जी प्लीज़. व्यूअर्स प्लीज़ अच्छे से किया करें वरना ना वो फिर पेस्ट. अच्छा, अब इसके अंदर पेस्ट डालनी है. बहुत गर्म है, ध्यान से डालिएगा प्लीज़. ऑयल थोड़ा सा अच्छा, इसको हम बहुत हल्का कर देते हैं. थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बंद ही कर देते हैं. हल्का सा इसमें थोड़ा दूसरा ऑयल डाल देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए. अच्छा, तो कोफ्ते नहीं हमने फ्राई करने थे? कोफ्ते हमने फ्राई करने हैं लेकिन ये पेस्ट तैयार हो जाए ना तो फिर उसके बाद हम कोफ्ते फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे. क्योंकि ऑब्वियसली तो पानी वाज कोल्ड तो वो उसमें बैलेंस में आ गया. बट आपने देखा होगा कि परे होके मैंने डाला है, मैंने फ़ौरन नहीं उसको उसके अंदर डाल दिया. और चीज़ों को रीयूटिलाइज़ करें. लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा एक चीज़ के लिए ऑयल यूज़ किया, फेंक दिया. अब ऑब्वियसली बार बार ऑयल नहीं रीयूज़ करना, लेकिन इसके अंदर हमने ये किया तो आप इसी के अंदर आप फ्राई कर लें अपना बाकी का मसाला. तो अब ये मसाला इसके अंदर कुक होगा और ये देखिए एक स्मूथ मसाला है. वंडरफुल. और चावल भी हमारे हो रहे हैं. इसको कुक करके मसाले को हम साइड पे कर देंगे और फिर हम इनको पहले डीप फ्राई करेंगे. इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे. सिर्फ हमने ना एक वो बाहर से इसकी जो आउटर कोटिंग है जी, आउटर जो इसकी कोटिंग है ना वो हमने देनी है ताकि ये ग्रेवी में जाके टूटे नहीं जो कोफ्ते हैं हमारे. देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े की बात है कि मुझे भी सीखने का मौका मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है. अब ऑनलाइन तो बड़ी चीज़ें हम लोग देखते हैं लेकिन व्यूअर्स जब आप उनको बनाते हैं घर पे और चखते हैं तो कहते हैं यार ये क्या रेसिपी दी थी अगले ने हमें. हो गया वो नॉर्मल हो गया. अब बेशक आप ऑन कर लें स्टोव. ठीक है, ऑयल हो गया. बस अब ऑयल ज़रा नॉर्मलाइज हो गया था जी. अब मैंने उसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया बिकॉज बहुत ही गर्म था ऑयल. तो थोड़ा सा आपने उसको मार्जिन देनी होती है होने के. अभी देखें ना ग्रेवी का कितना मज़े का कलर है.
کالا نہیں ہے. لوگ جب کوکنگ کرتے ہیں نا بلیک سالن بنا دیتے ہیں. جو کہ وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیاز کے کلر کے اوپر. بالکل بالکل صحیح. اور ٹماٹر جو ہیں وہ بھی آپ بہت جو ہیں وہ سرخ نہیں لیں گے تب بھی گریوی کا کلر اچھا نہیں آئے گا. تو اسی لیے جب بھی آپ پرچیزنگ کریں تو یہ چیزیں خود خیال کیا کریں. ان کو بتایا ہم نے کوئی نمک مرچ چیزیں ہم نے وہ مسالہ ڈال دیا, مسالہ ہم نے ڈال دیا, اور اس میں سالٹ وولٹ نہیں سالٹ جائے گا بھی میں ڈالتی ہوں اس میں. لیکن مناسب پلیز. جی بالکل, کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اگین حسب ذائقہ آپ نے اپنا ڈال لیا, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا. دیکھیں چاول کے اندر پانی نے ابزارب ہونا ہے, 1 سیکنڈ بندہ چاولوں کو ٹیسٹ کر لیتا ہے. اچھا منہ میں شدید پانی آ رہا ہے نا بناتے ہوئے. یہ ہمارا یہ بھی کام ہو رہا ہے, کیا بات ہے, اور یہ بھی ہو رہا ہے. مطلب دا پوائنٹ از ایوری تھنگ سائملٹینیسلی ہو سکتی ہے. لوگ نرگسی کوفتوں سے گھبراتے ہیں اس لیے کیونکہ اسٹیپس بہت ہوتے ہیں نا. جی اسٹیپس ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں بنا کے رکھ لیں آپ پہلے سے, تو جسٹ آپ نے گریوی تیار کرنی ہے اور اس میں ایڈ کر دینے ہیں بس. دن کو آپ بنا لیں, اگر آپ نے دوپہر میں بنانے ہیں تو کم از کم کوفتے تیار کر کے رکھ لیں. آپ کوفتے تیار کر لیں اور مسالہ ریڈی کر لیں نا, بعد میں ڈال دیجیے گا. کوفتے ریڈی کر لیے, فرائی بعد میں کر لیے. ایسے ہی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے بنا کے رکھ لو نا کوفتے, تو تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اندر سے ٹھنڈے رہ جاتے ہیں. سو آپ جب اس کو پکاتے ہو تو لوگوں کو لگتا ہے وارم ہو گئے. سو نرگسی کوفتے ایک چیز ضرور کریں کہ آن دا اسپاٹ فرائی کریں تاکہ اندر تک انڈا ہیٹ تھرو ہو جائے, اور پھر اس کو سرو کر دیں. کیونکہ میں نے تو جب بھی نیکسٹ ڈے نرگسی کوفتے کھانے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ اس کے اندر نا وہ ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے انڈا. اچھا, پھر مزہ نہیں آتا. اور میں ایک بات بتاؤں, مائکرو ویو آپ کو کبھی بھی وہ والا ٹیمپریچر نہیں دیتا. بالکل. تو پھر یا تو چولہے پہ گرم کر لیں, جس طرح آپ نہاری کرو تو اس کی گریوی گرم ہو جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کھانا تیار ہو گیا. وہ مطلب گریوی گرم ہو جاتی ہے, پھر کھاتے ہو تو وہ اس کی بوٹیاں اور سارا کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے. ویسے ویورز ایک اور بات, مائکرو ویو کا جتنا کم استعمال کر سکتے ہیں نا کیا کریں, کیونکہ مائکرو ویو کی ایک تو ریز اچھی نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے, دوسری بات اس میں گرم کیا ہوا کھانے کا وہ ذائقہ ہی نہیں آتا ایٹ آل. اور یہ دیکھیں نا چاول بھی ابھی پروبیبلی ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے اینڈ تک رائس بھی ریڈی ہوں گے, نرگسی کوفتے بھی ریڈی ہوں گے, سارا کچھ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہوگا بیکاز کوئک ریسیپیز ہیں یہ, ان دا سینس دیٹ 15 منٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ بڑا میجر جو کام ہے اس کا نکال لیا. رائٹ, جسٹ ہم نے فرائی کر کے ایڈ کرنے ہیں گریوی کے اندر اور بس یہ کوک ہوتے رہیں گے. مطلب جس طرح فیملی فرینڈز ہیں ساتھ مل کے کرو. بالکل. اکیلے ہم پوری رسپانسبلٹی ایک بندے پہ ڈال دیتے ہیں, اس لیے اگر ہم خود چیزوں کو کیا کریں تو بہت بہتر آپشن ہوتا ہے. ڈن. چھوٹی سی ویورز بریک کی طرف جائیں گے. بریک پر جب واپس آئیں گے تو ریسپریٹری ڈیزیزز, یعنی کہ آج کل تو دمے کا لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے, کھانسی کی پرابلم ہو رہی ہے, تھروٹ کے ایشوز ہو رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر شہزاد کے ساتھ. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ ایک ایسی پرسنالٹی جو ہیں تو ڈاکٹر, لیکن اکثر تھراپسٹ کا بھی کام کرتے ہیں اپنے پیشنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے. آج ہمارے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہزاد حیدر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کی بہت شکریہ فار گیونگ دس اپرچونیٹی. یہ موقع دیتے ہیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ فورم. تھینکس اے لاٹ. ڈاکٹر صاحب, ریسپریٹری ڈیزیزز جیسے کہ جن کو ہم سانس کی بیماریاں کہتے ہیں یا چیسٹ انفیکشنز کی بات کرتے ہیں, وائرل انفیکشنز ہو گئی, نمونیا ہو گیا, دمہ ہو گیا, تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان بیماریوں کا کاز کیا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل بہت کامن ہے اور کچھ سالوں سے تو بہت زیادہ اس کی شرح بڑھ گئی ہے اور ہر بندہ اسموگ پہ ڈالتا ہے, تو کیا یہ بھی ایک ریالٹی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. I'll begin with a quote of my very respected teacher. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی تو اس زندگی کے اندر 6 بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ زندگی کی کنٹینویشن, اس کی جاری رہنے میں اور اس کی ترویج کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے ہوا ہے, پانی ہے, خوراک, لو, افیکشن اینڈ شیلٹر. کیا بات ہے. یہ چیزوں اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے, اپنی اپنی ترتیب کے لحاظ سے اہمیت ہوتی ہے. اگر ہم اس میں سب سے پہلے ہوا کو لیں تو ہوا یوز ٹو بی اے ویری پیور تھنگ ان آر لائف. ود دا پیسیج آف جس طرح ہماری انڈسٹریلائزیشن ہوتی گئی, صنعتی پیداوار بڑھتی گئی, کارخانے لگتے گئے اور اس کے اندر جو فضائی آلودگی آنی شروع ہو گئی, ساتھ ہماری ٹرانسپورٹیشن کی سسٹمز آگے, سارا فاسل بیسڈ فیول ہے جس کی وجہ سے کہ اتنی کاربن ایمیشنس ہوتی ہیں. ناٹ اونلی دس, بلکہ ہماری کیمیکل پولوشن ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہوتی ہے. پھر ہماری آبادی کی ایک انتہائی افزائش ہے جس کی وجہ سے
ہماری سوکس جو ہے اسٹرکچرس ہیں ان کے اوپر بڑا اسٹریس آتا ہے. پھر ایک بنیادی وجہ ہماری لاپرواہی بھی ہے, ایک پبلک ایٹیچیوڈ ہے کہ جو مروجہ قوانین ہیں اور طریقے ہیں اور اسلوب ہیں صفائی کے, ہم ان کو فالو نہیں کرتے. تو ان ساری چیزوں کی جو آخری نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آلودہ فضا, ایک آلودہ ہوا آپ کے وہاں موجود ہوتی ہے, جو کہ ہم سب نے بریدھ ان کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اسپیشلی ان آر کنٹری انفارچونیٹلی یہ اسماگ اور فاگ کی صورت میں بہت زیادہ انٹینس ہو کے آتی ہے, ایوری ایئر آ رہی ہے, اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں جو کہ نون ہیں. آپ کو یاد ہے بھیا ایک وقت ہوتا تھا جب ہم پانی نلکے سے پیتے تھے, زیادہ سے زیادہ ابال کے پیتے تھے. پھر جب بوتل میں پانی آنا شروع ہوا, منرل واٹر جس کو کہتے ہیں, تو ہم کتنا اس بات پہ حیران ہوئے کہ بوتل کا پانی کون خریدے گا. لیکن جب احساس ہوا کہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے تو لوگ منرل واٹر کی طرف شفٹ ہو گئے, فلٹرز لگائے, یہ کیا وہ کیا. مجھے تو اس چیز کا خوف آتا ہے کہ جس طرح جو پانی کا حال ہوا وہی کہیں ہماری ہوا کا حال نہ ہو. آپ کو یاد ہے پہلے موویز دیکھتے تھے تو ایک ڈوم سا بنا ہوتا تھا, ایک شہر ہے اور وہ ایک ڈوم کے اندر ہے, اور باہر کی جو جگہ ہے اس پہ نہ کوئی چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے. مجھے تو اس چیز کا خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ شہروں کے اوپر ڈومز آ جائیں, اندر پھر آرٹیفیشل ہوا جنریٹ کی جائے آکسیجن والی. نہیں, وہ آپ کی دیکھیے یہ جو بھی جسٹ منتھ بیک جو یہاں پر ہماری وہ اسماگ کی کنڈیشن تھی, دیٹ واز ایکچولی ویری اسکیری, بہت خوفناک تھی, بہت خطرناک بھی تھی, اور آدمی کو بہت سراسیمگی رہتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے. ایک پوری چادر تھی جس نے کہ پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا, اور یہ ہوا کی جلن سے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ان ہوا کے اندر ایک نارمل وائرسز ہوتے ہیں, بیکٹیریاز ہوتے ہیں, وی آر بریدنگ ان دیم, وہ کمنسلز ہوتے ہیں, وہ نارملی موجود ہوتے ہیں. اب اس کے ساتھ اگر ہماری امیونٹی کم ہو جائے تو ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایک دم روز آپ کے اوپر متاثر کرتے ہیں اور آپ کو بیماری کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رائٹ فرام دا بگننگ بچے کی پیدائش, بلکہ اس سے پہلے والدہ کی پرورش, والدہ کی اپنی افزائش جب کہ وہ حمل میں ہو, ان کی اپنی نیوٹریشن بڑی ضروری ہے, غذائیت ضروری ہے, آرام ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب یہ پیدائش کا مرحلہ ہے تو ان کو پراپر ہاسپٹل جو بھی قریب ترین ہے, جہاں بھی ہو, جیسے بھی ہو, ایک پراپر سیٹ اپ کے اندر جا کے بچے کی پیدائش ہونی چاہیے, تاکہ وہ پہلا جو اس کا منٹ ہے اس میں سانس کی موجودگی انتہائی ضروری ہے. اسے گولڈن منٹ کہا جاتا ہے. اگر آپ کسی پراپر سیٹ اپ میں ہوں گے تو وہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہاں پر آپ اس کو روک لیں گے. اور آپ کے کئی بچے جو کہ پہلے منٹ یا 3 منٹ کے اندر آکسیجن نہیں ملتی, اس کی وجہ سے ان کو ساری زندگی لائف لانگ ایک پیرالسس ہو جاتا ہے, ہم اسے سیریبرل پالسی کہتے ہیں. ہم اس کو اس انسیڈنس کو کم سے کم کر سکتے ہیں. دس از نون ایز اے گولڈن منٹ. تو یہ پہلی پریکاشن ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو والدہ کی پراپر اینٹی نیٹل کور ہونی چاہیے, اور اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, بجائے اس کے گھروں میں دائیوں کے پاس کرائیں. بچہ آ رہا ہے, وہ ایک ہیومن بینگ آ رہی ہے, ایک ہیومن سول آ رہی ہے, اس کی حق ہے کہ اس کو ایک آپٹیمل آپ کنڈیشنز دیں, جیسے بھی ہیں. بٹ دیکھیں نا, یہی اسی ایج پہ شروع, ماں کی کوکھ میں ہی لنگز کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور لنگز واحد چیز ہیں جو آخری سیکنڈ تک ماں کی کوکھ میں بن رہے ہوتے ہیں, بلکہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. ان دا لاسٹ 12 ویکس وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس میں وہ ریسپریشن کی بالکل سٹیجز میں پہنچے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے حسن 1 مہینہ پری میچور پیدا ہوا تھا اور 3 ہفتے کا تھا, تو اس کو بہت برا جو ہے وہ کھانسی زکام وغیرہ لگا, ہمیں اسے نیبولائز کرنا پڑا, اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں نمونیا نہ بن جائے کیونکہ لنگز کمزور تھے. سو بات, اور پھر 5 سال کی عمر تک وہ جو کمزور لنگز ہیں وہ ان کے اوپر پھر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ سیٹ ہو جائے. پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. تو سب سے امپورٹنٹ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ماں کی غذائیت اور آرام. دوسرا یہ ہے کہ پراپر پیدائش کی پلاننگ کہاں پر ہو سکتی ہے. غربت کا اس سے اپنی بعد میں تعلق ہے, اس کا جہالت سے اور لاپرواہی سے تعلق ہے. آپ کہیں دور افتادہ گاؤں میں بھی ہیں, اس کے کہیں قریب دیکھ لیں کہ بھی یہاں پر ہاسپٹل قریب ہے, گورنمنٹ کے ہاسپٹلس قریب ہے, وہاں پر لے جانا پھر بھی بہتر ہے بجائے اس کے کہ گھر میں کسی دائی سے کرائیں جہاں آکسیجن اویلیبل ہے. نمبر 2, اس کے بعد ان کی شروع میں بریسٹ فیڈنگ, مدرس فیڈ جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی امیونوگلوبولنس, اس کے پروٹینز, اس کے اندر قوت مدافعت بچے کی صرف اس وقت کی نشو و نما کے لیے ضروری نہیں ہے, ساری زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اس کی گروتھ بڑی اچھی ہوتی ہے اور اس کی امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے.
تو یہ چیز ہمیں کونسل کرنی ہے کہ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اور ریزن نہیں ہے، کائنڈلی وہ مدر فیڈ کو اسٹریس کرے ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 6 months. ٹھیک ہے. پھر اچھا آپ سوچیں ماں کے دودھ سے کتنا فرق پڑتا ہے، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ صرف بچے کی فزیکل نشوونما مطلب ہیلتھ اور نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ایکچولی تو یہ بھی ایک بڑا آپ دیکھیے امپورٹنٹ. کہ ہم ایک چند پرو بایوٹکس ایڈ کرتے ہیں اور ہم بہت ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ جناب اس میں اتنے پرو بایوٹکس ہیں، وہاں پر ملٹیچیوڈز آف پرو بایوٹکس ہیں، ملٹیچیوڈز آف گلوبولنس ہیں جو کہ نیچر نے وہاں پہ گفٹ کے طور پہ مدر فیڈ میں دیے ہوتے ہیں، اور جو کہ بچے کو بڑا امپاور کرتے ہیں، انرچ کرتے ہیں. وہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اور مدرس کو کانشیسلی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ وہ فرسٹ 6 months ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی طرف جائیں. ہاں اگر کوئی کسی وجہ سے مجبوری ہے تو اٹ ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی سپلیمنٹل فیڈ، ٹاپ فیڈ جسے ہم کہتے اچھا ہیں. اب ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اس سے آگے ویکسینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ویکسینیشن کا از دا ہال مارک آف پریونشن. ہم لوگ ویکسینیشن کے معاملے میں انتہائی نیگلیجنٹ ہیں. ایون وہ گورنمنٹ کی ویکسینیشن جو کہ 9 months تک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، جو کہ فری آف کاسٹ ہے، اس کو بھی کئی لوگ پوری طرح نہیں فالو کر پاتے. اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ 9 months کی جو گورنمنٹ کی ویکسینیشن ہے یا وہ 15 months میں، اس کے علاوہ بھی کچھ ویکسینیشن ہے جو کہ ہمارے میڈیکل کریکولم میں موجود ہے. وہ بھی میں ہمیشہ پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ آپ اس کو بھی لگوائیے، کوشش کیجئے. یہ تھوڑا سا خرچہ، یہ تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو کرنا ضروری ہے. اس کے بینیفٹس ہیوج ہیں، یہاں تک کہ اس ملینیم کے بچوں کی اگر امیونائزیشن، نیوٹریشن، غذائیت اور ان کی ہائیجین، صفائی اچھی ہو تو یہاں تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی لائف سپین 100 years تک بھی ہو سکتا ہے. امیونائزیشن کے بڑے فائدے ہیں. 90% بیماری نہیں ہوتی. اگر 10% تھوڑی سی ہو بھی جاتی ہے تو وہ انٹینس نہیں ہوتی، شدید نہیں ہوتی، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہوتی، اور وہ جان لیوا نہیں ہوتی، اور ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل بہت سے اینٹی ویکسرز بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں لگانے حفاظتی ٹیکے، پڑھے لکھے لوگ کہ ہم نے نہیں لگانے، جو انسان کو ہونا ہے وہ اس کی باڈی نیچرل طریقے سے فائٹ کرے. یہ بھی ایک سوچ ہے اور بڑی اسٹرانگ سوچ ہے. ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن دیکھیں ویسٹ میں یہ نہیں لوگ سمجھتے. میری اپنی ایک دوست ہے پاکستان میں، نہ وہ اپنے بچوں کو فلو شاٹ لگواتی ہے، آدھے اس نے حفاظتی ٹیکے لگائے، باقی آدھے خود نہیں لگائے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لگا سکتی تھی یا وقت نہیں تھا یا بھول گئی، کیونکہ جب بھی میں، ہمارے بچے آگے پیچھے ہوئے تو میں جب بھی جاتی تھی حمزہ کا لگانے کے لیے یا وٹ ایور، تو میں کہتی تھی میں جا رہی ہوں ساتھ چلیں، تو کہتی ہے نہیں میں نے نہیں لگوانا. کیوں نہیں لگوانا؟ یہ تو ڈاکومنٹڈ سائنٹیفک ایویڈنس ہے. یہ تو میں اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا کہ نہیں لگانے چاہیے. یہ آپ انتہائی ظلم کی بات کر رہے ہیں کہ اس بچے کو جو کہ بے زبان ہے اس کا پیدائشی حق آپ اسے چھین رہے ہیں. اور اس کے اندر کئی ایویڈنسز ہیں. آپ کی اسمال پاکس ایلیمنیٹ ہوا، آپ کے کئی اور ڈیزیزز جو ہیں ان کے انسیڈنسز کم ہوئے، اس کی وجہ سے آگے جو اموات اور بیماری کی شرح ہے وہ ختم ہوئی، آپ کی معیشت کے اوپر بوجھ ختم ہوئے. یہ تو ایک کلیئر کٹ اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، اور اس کو ڈیبیٹ کرنا تو ایک بے حاصل کی گفتگو اور بحث ہے. اچھا سر، اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب آپ نے ماں کی کوکھ میں بچے کو دودھ پلایا اور ساتھ ساتھ آبویسلی امیونائزیشن کے ساتھ، اس کے بعد آ جاتی ہے ویننگ. 4 مہینے تک تو بچے نے لازمی، بلکہ 6 مہینے تک تو بچے تک تو آپ نے مدر فیڈ لینا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، کسی وجہ سے کوئی کمی ہے، تو آپ نے اس کو سپلیمنٹل جو ہے ٹاپ فیڈ کے ساتھ پورا کرنا ہے. 6 مہینے کے بعد اس کی ویننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ویننگ میں آپ نے اس کو سٹیج وائز اس کو ایک بیلنس ڈائٹ کی طرف لے کے چلنا ہے، اور اچھی نیوٹریشن جو ہے بیسڈ آن پروٹینز، آگے پروٹینز تو جا کے 9 مہینے میں شروع ہوں گی، لیکن شروع میں آپ ہر قسم کی چیز جو کہ سوجی کا حلوہ، ساگو دانہ، دلیا، آپ کے ویجیٹیبلز، آپ کے چاول، آپ کے سبزیاں، یہ سب چیزوں کے ایک کمبینیشن بنا کے، پیوری بنا کے. اینڈ مینی مدرز آر ویری انوویٹو، وہ بڑی اچھی ریسیپیز تیار کرتی ہیں، اور بچے کی اس میں ایک اور پرابلم ہے، لوگ بہت سے ڈبوں والے سیریلز کی طرف چلے جاتے ہیں جو مکس کر کے آپ بچوں کو کھلاتے ہیں. ایک اور بھی چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بوتلوں میں اور ڈبوں میں جو کھانا آتا ہے اس کو پانی میں گھولا اور بچوں کو کھلا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ جو سیریلز ہیں وہ پھر بھی آئی ول بی ویری ہیپی، کیونکہ وہ اس میں ایک سرٹن ہماری اچھی اس میں سپورٹ آ جاتی ہے، اور میرے جو چائلڈ ہیں اس کی جو ہے نا نیوٹریشن میں کوئی اتنا امپیئرمنٹ نہیں آتی. البتہ وہ ٹن فوڈز وغیرہ کی میں اتنے فیور میں نہیں جاتا. وہ ایک چیز ہے بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے. وین یو ہیو فریش تھنگز اویلیبل، اور آپ نے کون سا کوئی بہت زیادہ کوانٹٹی دینی ہے، آپ نے تو اس کو ایک خاص میجر کوانٹٹی آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرنی ہے، تاکہ
اس کا پیلٹ ڈیولپ ہو, اس کو جو ہے نا اپنے کھانے پینے کی جو ہے نا ایک عادت, ایک چسکا جسے کہتے ہیں, ایک اس کی ذائقہ ڈیولپ ہو. اینڈ ہی شوڈ بی بائی 9 months he should be eating any and every food that is being cooked in the گھر, جو آپ نارمل اپنے گھر میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں, وہ 9 months میں آپ he should be a part and parcel of that food. وہ نارمل کھانا شروع ہو تاکہ اس کی ایک ہولسم جو ہے نا فوڈ پیلٹ ڈیولپ ہو, اس کے سارے جو ہے نا اس کے وہ ذائقے وہ ڈیولپ ہو. اور پھر ویکسینیشن میں بھی آپ کہتے ہیں, بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فلو ویکسینیشن اور نمونیاز کی ان کو ویکسینیشن اپارٹ فرام آل ادر یہ بہت ضروری ویکسینیشنس ہیں. اور اس کے ساتھ پھر یہی آگے چل کے میننجائٹس کی ویکسینیشن ہماری بڑی ضروری ہوتی ہے. اور یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے, 45+ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے, ان کو بھی نمونیاز کی ویکسینیشن اور ان کو بھی فلو ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور فلو ویکسین تو ایک ایسی ویکسین ہے جو کہ ایوری ایئر نیو بنتی ہے, اور اس کے بینیفٹس اس طرح ہیں کہ اس دفعہ جن لوگوں کو ہم نے لگائی تھی ان کی اگلی دفعہ پوری فیملی آئی. نہیں, بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال نہ صرف اپنے گھر والوں کو بٹ پورے گھر کے سٹاف کو ہم لگاتے ہیں فلو شاٹ, اور ایکسٹرا فلو شاٹس میں ہمیشہ منگواتی ہوں. کچھ ایسے بزرگ, کچھ ایسے بڑے ہوتے ہیں جو نہیں بھی جا سکتے باہر, تو مطلب اس کو پراپر ود نرس لے جا کے انجیکشنز کرواتی ہوں, کیونکہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے وہ فلو بگڑ کے نمونیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور بزرگ تو ویسے ہی 65-70 کی ایج کے بعد, بلکہ ہمارے یہاں صحت کا کوئی خاص لوگ خیال نہیں کرتے, 60 سال کی عمر کے بعد تو نمونیا کا بھی شاٹ لگوانا چاہیے. بالکل لگوانا چاہیے, لازمی لگوانا چاہیے, اور فلو بھی لگوانا چاہیے. اور دیکھیے یہ جو فلو ہے وچ از برونکیولائٹس آپ کہہ لیں, برونکیولائٹس, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج اس کی نمونیا آ جاتی ہے, اور پھر یہی چیزیں آگے جا کے ایسٹما کو بھی پروموٹ کرتی ہیں اور ان کا ٹریگر فیکٹر بنتی ہیں. سو یہ ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے. اور ویکسینیشن کے بعد دیر آر سرٹن مینی ادر تھنگس. اچھا, آپ نے ٹھنڈ سے بچا کے, اچھا یہ بات میں بریک کے بعد کروں گی, کیونکہ یہ تو ہم نے بیسک چیزیں بتا دی نا ڈاکٹر صاحب. اب ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں میں آپ کو کٹ نہ کروں جب آپ یہ بتا رہے ہوں, کیونکہ ویورز دیکھیں میں آپ کو دمے کا علاج بتا دوں یہاں پہ بیٹھ کے تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی کرانا ہے. نمونیا کا علاج بتا دیں تو وہ بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, کبھی کبھی تو ہاسپٹلائز بھی بندہ ہو جاتا ہے. وائرل انفیکشن کے لیے ہم آپ کو جو بھی سمجھا دیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جا کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ہی دوائی لینی ہے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, وہ ایک بڑی اہم چیز, اور آپ اویئر ہوں اور کانشیس اور پتہ ہو آپ کو. تو بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا ٹچ اپون کیا ٹھنڈ سے بچانا, تو ٹھنڈ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پورے جسم پہ چیزیں بنا دیتے ہیں موٹی موٹی, اور ننگے پاؤں بچہ پھر رہا ہوتا ہے, یا بچہ فلی کورڈ ہے ادھر سے لے کے نیچے تک, سر ننگا ہے. سو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. دا بریلینٹ ڈاکٹر شہزاد حیدر از ود اس, جو ہمیشہ اتنی اچھی پریونٹیو گائیڈنس دیتے ہیں. دیکھیے ویورز, بیماری ہو گئی اس کے اوپر ڈسکشن کر لی, کتنی بھی کر لیں ڈاکٹر پہ تو جانا ہی جانا ہے, رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو جانا پڑے گا, گھر بیٹھے آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ نمونیا کا کیا علاج ہے, اور آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر بگڑ جائے تو وہ ڈبل ٹرپل نمونیا بھی ہو جاتا ہے. دمے کا بھی یہی ہے, اٹ کین بی سیریس, اٹ کین بی سیریس. تو کیا کریں کہ یہ جو سانس کی آج کل اتنی بیماریاں آئی نہیں ہیں ان سے کیسے بچے؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ پھر کچھ اور چیزیں ہیں اس کے ساتھ, سردی اور بیفور میں ابھی اس کو شروع کروں, میں 2 پوائنٹس ابھی بھی ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا. اوکے. ایک تو جب بچہ پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے ہاں 45 to 50% ان میں جانڈس ہوتا ہے. نارملی وہ 24 آورس کے بعد شروع ہوتا ہے, وہ فزیولوجیکل نارمل جانڈس ہوتا ہے, اور وہ ود ان 15 days ٹھیک ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, سم ٹائمز دیٹ کین بی ویری سیریس. اور اگر وہ اس کی جو یلو ٹنج ہے وہ بہت ایگریسولی بڑھ رہا ہو, بچے کی لیتھارجی آ رہی ہو, وہ سست ہو رہا ہو, دودھ نہ پی رہا ہو, اور وہ رنگت اس کی بہت پیلی پڑ رہی ہو, تو مہربانی کر کے اس کو ڈیلے نہیں کرنا. آپ نے اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کروانا ہے, بیلیروبن لیول کرنا ہے, اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع میں رہنا ہے, تاکہ یہ جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے وہ آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ تعلق میں رہنا ہے. بے شک وہ آپ آؤٹ ڈور میں چلے جائیں, پرائیویٹ پریکٹیسنگ کے پاس چلے جائیں, بٹ ڈاکٹر شوڈ بی سپروائزنگ اگر وہ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے کیونکہ خدا نہ خاصہ جو ویری 1% یا 2% میں ہوتا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو اے پرماننٹ برین ڈیمیج اگر وہ خاص لیول سے اوپر چلے جائے. ایک تو یہ بات. دوسرا, آلدو کہ کئی سیگمنٹس کے اندر جو ہے نا آج کل تھائرائڈ کی اسکیننگ ہوتی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, لیکن جہاں نہیں ہو رہی مہربانی کر کے تھائرائڈ کا ایک ٹیسٹ ہے TSH, وہ کروا لیا کریں, روٹین میں کروا لیا کریں.
بیکاز تھائرائڈ کی اگر اس ٹائم پہ آپ کو پتہ چل جائے کام ہے اور آپ اسی وقت اس کو پراپر میڈیکیشن دے دیں تو آپ پرماننٹ اس کی جو ہے نا آگے ڈیمیج ہونے سے اس کو بچا لیں. ساری زندگی کی یہ دوائیوں دو سے بھی چیزیں بچ جاتے ہیں. کنیکٹڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جانڈس بہت بڑھ گیا اور آپ نے اگر تھائرائڈ کو ٹائملی ٹریٹ کر لیا تو بچے کو ساری زندگی کی محتاجی سے اور اپاہج سے بچا لیں. یہ دو چھوٹے فیکٹرز ہیں, آپ نے یہ دیکھ کے رکھنے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ٹو دا فیکٹر کی جو سردی کے موسم کے اندر ہمارے پاس سانس کی جو معاملے آ جاتے ہیں. اس میں یقین مانیں کہ کولڈ ان اٹ سیلف ایک الرجن ہے, وہ ایک پیتھوجن ہے, وہ ایک الرجی بھی کر سکتا ہے اور وہ انفیکشن بھی کر سکتا ہے. اور ہمیں کولڈ سے پراپر سیونگ کرنی ضروری ہے. یس, ہمیں 4 سے 5 لیئرز رکھنے میں کوئی برائی نہیں, اور 4 سے 5 لیئرز ہونی بھی چاہیے. بے شک وہ نیچے 2 کاٹن کی ہوں, 1-2 اوپر آپ کی اون کی ہوں اور آخر میں ایک ڈفل ہو. آئی آلویز ایڈوائز دیٹ. لیکن اس کے ساتھ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ بچے کے پیر ننگے نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہ ہمارے گھروں کے سسٹم جو ہیں دے آر ناٹ اسٹرکچرڈ فار اے کولڈ کلائمیٹ. ویسے بھی ہمارے سسٹم اب ایسے نہیں رہے, کوئی سوئی گیس کی کمی ہے جو بھی ہے, لیکن دیواریں ٹھنڈی ہیں, چھت ٹھنڈے ہیں, ہمارے فرش ٹھنڈے ہیں. اور وہ ایک بہت, آپ بچہ گھنٹہ اس ٹھنڈے فرش پہ چلے گا تو اس کو لازمی افیکٹ ہوگا. تو یہ پریکاشن ضروری ہے جو آپ نے مینشن کی ہے. سر پہ آ جائے ٹھیک ہے, میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر 1-2 قطرے پسینے کے آ جائیں گے تو وہ ایک لٹمس سائن ہے کہ اسے ٹھنڈ نہیں لگے. لیکن بھیا ایک بات بتاؤں, ایک اور بھی عجیب حرکت کرتے ہیں ماں باپ. بچے کو سارا وقت آپ نے گرم رکھا, نہلانے کے لیے لے کے گئے تو ٹھنڈے یخ باتھ روم ہے. ایک بات, اب آپ اس پہ ڈال گرم پانی رہے ہیں اور باتھ روم میں برف جمی گرم ہونے چاہیے, بلکہ وہ اگر باتھ روم آپ کے ٹھنڈے ہیں پلیز بیڈ روم کو گرم کریں. اور وہاں پر چھوٹا بچہ ہے اس کو تو آپ 2 ٹب کے اندر لا کے 2-3 آپ مگے ڈالیں, 2 منٹ کے اندر اسے صاف کر کے. اور آپ نے مجھے حسن کی باری یہی سکھایا تھا کہ اس کو خاص ہم نے اب بچا کے رکھنا ہے. تو اب کمرے کو گرم کر کے وہاں پہ ایک ٹب میں پانی, دوسرے ٹب میں بچے کو. چھوٹا بچے کے نیچے کوئی چربی نہیں ہوتی. وی ہیو این ایڈیکویٹ, ہمارے پاس کافی چربی ہے, ہمیں انسولیشن رہتی ہے, ہمیں پریونشن ہے, ان کو نہیں ہوتی. اور ان کا جو ہمارے جو پھیپھڑے ہیں یہ سب سے آخر میں میچور ہوتے ہیں. ان کی فائنل جو میچوریشن ہے وہ 7 to 8 ایئرس میں جا کے ہوتی ہے. اس وقت تک یہ لازمی ٹھنڈ سے متاثر ہوتے ہیں. سو نمبر 1 آپ نے ٹھنڈ سے بچانا ہے. دوسرا, فزیکل ایگزرشن میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ باہر اگر ماحول آلودہ ہے, گرد و غبار ہے, اسموگ ہے, تو اسے اس کا باہر نہ نکالیں اور اس کا ان کو پریونٹ رکھیں ماسک میں استعمال. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا, بچے اتنے ان ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کے لنگس پراپرلی ڈیولپ بھی نہیں ہوتے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ڈیوائسز ہیں, مطلب 6 مہینے کے بچے کے سامنے فون رکھے ہوئے. ہمارے دیز آر دا چیلنجز آف آر جنریشن, یہ ہمارے والدین کے جنریشن سے لکھے تھے, اور یہ بہت ہیوج چیلنج ہے. آج بھی وہاں پہ باہر کے UK اور یورپین کنٹریز میں, آسٹریلیا میں 16 ایئرس سے نیچے انہوں نے بین کر دیا ہے ٹو ہیو اے سوشل میڈیا اکاؤنٹ فار دا کڈس, اور لا پاس کیا ہے. اور دیکھیں بائی دا وے ویورز, صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہی, بچوں کو یوٹیوب پہ یا نیٹ فلکس پہ یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کے اوپر کارٹونز لگا کے, ایک 3 مہینے کے بچے کو کیا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں ویورز. آپ بچے کو ایک ایڈکشن لگا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر یہی بچے نہ باہر کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں. آپ پوچھو بیٹا کچھ کھیلتے ہو اسپورٹس, ہاں جی فٹ بال کھیلتا ہوں. کس پہ کھیلتے ہو؟ اپنی ویڈیو گیم پہ. وہ تو سارے دے گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو دیٹ. اور یہ میں آسٹریلیا کے آپ کو ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے کی لیجسلیشن ہے, لوگوں نے بڑا اپوز کیا, بٹ دے ہیو ڈن اٹ بیکاز دے نو کہ دس از ناؤ اے ویری ایڈکٹیو تھنگ. اور UK میں بھی انہوں نے بین کرنا شروع کر دیا ہے پرائمری لیول کے بچوں کے پاس موبائل کا ہونا. سو موبائل ان اٹ سیلف ہیز بین لائک, یہ تو ایک اس طرح انہوں نے پروموٹ کیا جس طرح کہ 50s کے اندر اسموکنگ کو پروموٹ کیا تھا. اینڈ دے آر ہٹنگ ایٹ دا اینڈ ٹارگیٹنگ دا ٹینس, جو کہ ایک دفعہ ایڈکٹیڈ ہو جائیں گے تو دے ول ریمین ایڈکٹ لائف لانگ. آپ بچوں کو کیا قصوروار کہیں گے, بڑے جو ہیں اگر آپ وہاں پہ کھول لیتے ہیں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں, یو گین نتھنگ. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ استعمال کرنے کے بعد گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد فیس بک ہو گیا, ٹویٹر, یو فیل مور لونلی, یو فیل مور گلومی, یو فیل ایگزاسٹڈ, یو فیل ویری مچ ڈیجیکٹڈ. اٹ از ناٹ اے گڈ ایکسرسائز. آپ کتاب پڑھیں, آپ کسی کی خیر خبر پوچھ لیں, آپ واک پہ نکل جائیں, آپ میوزک سن لیں, آپ اینی تھنگ دیٹ آر ویری کریٹیو تھنگس. ریڈنگ از این ایکٹیو تھنگ. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اگر باہر نہیں نکل سکتے اچھل کود کے لیے تو گھر میں 100 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم برف پانی گھر میں کھیلتے تھے, اونچ نیچ کھیلتے تھے, مطلب 1000 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. رemain involved with your children. اسکول میں تک آپ کو یاد ہے PT ہوتی تھی. انفارچونیٹلی یہ جو آپ کا ہے نا اپلائنسز,
یہ جو سارے میڈیاز ہیں یہ سبسٹیچیوٹ بن گیا ہے ایک ویری کنوینئنٹ بیبی سٹنگ کا آف آل دا کلاسز. یہ یعنی کہ ایلیٹ ایون دا لوور اینڈ بالکل لوور آرڈر وہ بھی اس میں چلے گئے ہوئے ہیں. اور پھر یہی نہیں, اور پھر ٹیوشنس. 3 سال کا بچے کو آپ نے جناب صبح اسکول جا رہا ہے اور اس کے بعد رات شام کو 4 گھنٹے کی ٹیوشن دے رہے ہیں. وائی اگین دیٹ از اے سارٹ آف اے فورسڈ بیبی سٹنگ. یہ چیزیں بند کرنی ہیں, ان سے ان کا چائلڈہڈ نہ چھینیں. لیٹ دیم پلے آؤٹ سائڈ, لیٹ دیم انجوائے لائف. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آگے بڑھتے ہیں. اب اور کیا کیا چیزیں ٹھنڈ سے بچانا ہے, بچوں کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے, لیکن تب نہیں جب باہر اسموک وغیرہ یا اس طرح کی. دیکھیے اس میں جو برونکیولائٹس ہے یہ نارملی 2 سال سے نیچے کا یہ ڈیزیز ہے, اور اس کے اندر عموماً ایک دم آپ کی سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, کھانسی ہوتی ہے, اور بچہ جو ہے وہ بعد میں فیڈنگ اس کی کم ہو جاتی ہے, وامٹنگ شروع کر دیتا ہے, اس کے آواز کے اندر کریکلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. عموماً یہ وائرل ہوتی ہے, سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے, یہ 5 سے 6 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. شروع میں فیور آتا ہے, تھوڑی سی کف ہوتی ہے, اور تھوڑا سا اس کو لیبرڈ بریدنگ ہوتی ہے, لیکن وتھ پیسیج آف ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن سم ٹائم اٹ گیٹس ویری بہت ورسن ہو جاتی ہے, جس میں کہ اس کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ویز شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے ایون ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ نیلے شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ از اے ٹائم کہ یو آر ناٹ ٹو سٹ بیک ہوم. آپ نکلیے, فوراً جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے, اس سے پہلے بھی دکھائیے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو پرسسٹنٹ رنی نوز ہے یہ بھی کوئی عام چیز نہ سمجھا کریں. اگر پرسسٹنٹ کف ہے, کنجیشن ہے اور کف ہو رہی ہے تو اس کو پلیز ایویلیویٹ کریں. موسٹ آف دا پیرنٹس آر ناٹ کنوینسڈ کہ ان کا بچے کو برونکیل ایسما ہو رہا ہے. آپ انہیں الرجی کہہ دیں گے تو وہ اس کو سن کے خوش ہو جائیں گے. آپ اگر ان کو ایسما کہیں گے تو وہ اس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ایک پرابلم ہے, اینڈ دین کمبیٹنگ اٹ اینڈ مینیجنگ اٹ, بیکاز بچوں کے اندر ایسما کا یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ الٹیمیٹلی یو آؤٹ گرو اٹ, یو ول آؤٹ گرو اٹ ود ان 7 to 8 years. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شروع کی جو انفیکشنز ہیں وہ نہ ہوں, بچے کی اوبیسٹی جو ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اسموکنگ اس کا ایریا میں نہ ہو رہی ہو. وہاں پر کئی دفعہ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ بچے جن کو رات کو الٹی کی یا گیسٹرک ریفلکس کی عادت ہے ان کے اندر جو ہے برونکیل ایسما زیادہ ہوتا ہے. دیز آر دا ویریس کو ماربڈ کنڈیشنس, ٹھیک ہے. اور آپ کے اپر یہ جو سائنسز کی انفیکشن ہے یہ آپ کو برونکیل ایسما کی طرف پری ڈسپوز کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کی نمونیاز ہیں, واٹ از دس, یہ وائرل ڈیزیز ہوتی ہے برونکیولائٹس کی, لیکن یہ اپر ایئر وے کی ہے. نیچے جو آپ کے لنگس ہیں یہاں پر یہی اگر یہ زیادہ ورسن ہو جائے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ نمونیاز آ جاتے ہیں. نمونیاز میں آپ کے سارے لنگس جو ہیں وہاں پر ایک طرح کا وہ ویٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پر آپ کی میوکس آ جاتا ہے, ایئر ایکسچینج آپ کا رک جاتا ہے, وہاں پہ آپ کی جو ہے نا سانس لینے کی دقت ہوتی ہے, کف ہوتی ہے, فیور ہائی ہوتا ہے. And if not treated well, that can be very serious. وہ تو پھر it leads to hospitalization and then can lead to very serious tragedies also. تو کائنڈلی ان ساری چیزوں کو آپ نے سیریسلی لینا ہے, اسٹارٹنگ فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ کہ آپ کو اگر کھانسی ریشہ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے. انیشلی تو برونکیولائٹس کے لیے کوئی آپ کو اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بے شک اگر فیور بھی ہوا پیراڈول دیا وہ ٹھیک ہونے کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کانسٹنٹلی اس کو ٹھنڈ کا ایکسپوجر ہے وہ چل رہا ہے, اور ان دا لاسٹ میں نے دیکھا ہے کہ ٹھنڈ آ جاتی ہے اور شام کو 4 بجے ایک دم ٹھنڈ ڈپ کرتی ہے, وہی کپڑے جو اس نے دوپہر کو پہنے ہوتے ہیں وہی رات کے 9 بجے تک وہ پہن رہا ہوتا ہے, وہ جو شام کے 4-5 گھنٹے اسی کے اندر اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. یہی تو ہوتا ہے نا دن میں ویورز, کیونکہ دھوپ نکلی ہوتی ہے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ جو 4-6 گھنٹے دوپہر کے ہوتے ہیں اس 4 گھنٹے ہوتے ہیں میرے خیال سے 12 سے لے کے چلیں 6 بجے تک کے, 6 بجے 4 بجے کے بعد ہی سردی اتنی 4 بجے کے بعد ایک دم ڈپ شروع ہوتا ہے. سو دا فیکٹ از ایک لیئر تو بڑھا لینا, اور لیئرز بھی ویورز پلیز پراپر پہنائیں. آج کل پولی ایسٹر ٹائپ کے کپڑے بڑے ان ہیں, اب وہ چاہے سویٹر اتنا موٹا ہوتا ہے پولی ایسٹر کا وہ آپ کو گرم نہیں رکھتا. ہینڈ ووون جو ہوتے تھے آج سے نانیاں دادیاں جو بناتی تھیں ان کی نگ ہی کچھ اور تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب اب وہ بندہ وہ نہ بھی ہو, نہیں ڈھونڈ سکتا, لیکن آپ وولن لیں اور پھر آپ جو ہے نا اوپر اپنے ڈفر ٹائپ قسم کے ہوں جو کہ یہاں تک بند ہوں, نہیں تو اچھی کوالٹی کے جو پیراشوٹ آپ کے ونڈ بریکرز ہیں وہ لیں جو کہ آپ کے ہوا اندر سیپ ان نہ کرنے دیں. دین ہینڈ واشنگ کو آپ نے انکلکیٹ کرنا ہے, بیکاز ہینڈ واشنگ جو ہے وہ ہینڈ از دا میڈیم جس سے کہ آپ انفیکشن بچہ اپنے اندر لے کے جاتا ہے. اس کے ہاتھ گندے بھی لگنے ہیں, ہر جگہ جانے ہیں, آپ اس کو روک نہیں سکتے. یو کانٹ پولیس دا بچہ فار اباؤٹ 24 hours,
لیکن آپ ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد بچے کا ہاتھ دھلوا سکتے ہیں, اس کو عادت بنا سکتے ہیں. وہ کھانے سے پہلے دھوئے, کھانے کے بعد دھوئے, واش روم سے نکلنے کے بعد دھوئے, تو آدھی سے زیادہ انفیکشن وہاں پہ ختم ہو بڑوں نے بھی کرنی ہے, یہ بڑوں نے بھی کرنی ہے اور یہ چھوٹوں نے بائی بھی دا کرنی ہے. بات obviously ڈاکٹر صاحب از اے چائلڈ اسپیشلسٹ, بٹ ٹو بی آنیسٹ جو باتیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑوں کو بھی اپلائی کرتی ہیں. تو بنیادی طور پر بیسک ہائیجین کے پرنسپلز ہیں جو کہ آپ نے اسٹرکٹلی انفورس کرنے ہیں. تیسری بات, آپ نے غذائیت پہ بڑی توجہ دینی ہے. باہر کے کھانے جو ہیں دے دیم سیلف آر ویری بگ سورس آف انفیکشن. ٹائیفائڈ ہمارے ملک کا ہی ایک بیماری ہے, یہاں پر ہی چلتی ہے. اٹ از ناٹ دیئر آؤٹ سائڈ ان دا یو ایس اے پورا سسٹم آپ کا اڑ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں کوئی ریسیپیز تو ہے نہیں. اور یہاں پر اتنی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ رات کے ساری رات آپ کے جو ہے نا یہ آپ 2:30-3 بجے چاہیں تو آپ کو میکڈونلڈ مل جائے گا. باہر یہ نہیں, باہر تو بند ہے 10 بجے کے بعد. تو یہ ساری باتیں ہیز ٹو بی کریکٹڈ. نمبر 2, غذائیت میں ان کو پلیز گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں جن میں پروٹینز ہوں. پروٹینز آپ کی گروتھ کرتی ہیں, پروٹینز آپ کا ڈیفینس کرتی ہیں. اور پلیز نظر رکھا کریں ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر. آج کل ٹین ایجرز کیا, ٹین ایجر سے پہلے بھی کئی بچے آؤٹ آف شیئر ایڈونچر کے لیے, سیکھ کرنے کے لیے دے آر گوئنگ فار ویپنگ. اچھا ایک بات ویورز, کیونکہ ویپ لوگ جبکہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ 18 سال سے کم عمر کے نہیں لے سکتے, لیکن فار سم ریزن سگریٹ اگر بچے کو نہیں بھی دیتے تو ویپ دے دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹا. وہ بچہ جا کے جھوٹ بولتا ہے ابا کے لیے لینا ہے, اماں کے لیے لینا ہے, یا پرچی پہ اپنے ڈرائیور کو لکھ کے دے دیتے ہیں. ایون بائی اینی مینس بڑے کے لیے بھی ویپ از ناٹ اے ویری سیف تھنگ. بلکہ لیٹ می بی ویری کلیئر, لنگ انجریز اتنی زیادہ اس بڑھ میں گئی, انٹرسٹیشل فائبروسس جو ہے لنگس کا وہ ویپ سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو پلیز وہ ایک اپنے آپ کو ڈیسیو کرنے کی حد تک ہے جی کہ ہم ویپ کر رہے ہیں اور سگریٹ نہیں کر رہے ہیں, پلیز اس کو بھی آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب فائنلی آپ کا پیغام ہمارے ویورز کے لیے. میرا تو ایک ہی پیغام ہوتا ہے جی کہ یہ اللہ نے ہمیں بڑی قیمتی زندگی دی ہے, صحت دی ہے, اور ہمیں صلاحیت دی ہے, ہمیں علم دیا ہے, ہمیں موقع دیا ہے. ہم اپنی لاپرواہی میں, ہم اپنی بے توجہی میں اتنا نقصان اپنا, اپنے بچوں کا اور قوم کا کرتے ہیں. جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا ورک لوڈ جو ہے وہ اس خاندان پہ ہی نہیں آتا, وہ پوری نیشن پہ آتا. گیو می گڈ مدرز, آئی ول گیو یو گڈ نیشن. مجھے اچھے صحت مند بچے اچھی جو ہے نا ڈسپلنڈ ماؤں کی وجہ سے ملیں گے. اور یہ انیشیل اینڈ بینڈ دا بیمبو وین اٹ از ینگ. آپ بیمبو کو جب وہ چھوٹا ہلکا سا پودا ہوتا ہے بینڈ کر سکتے ہیں. بعد میں جب آپ نے اس کو ایک ہیبٹس بنا دی ہیں, جو ہیبٹ اس کا کریکٹر بن گئی, وہ کریکٹر نے آگے ڈیسٹنی بننا ہے, تو وہ سارا تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی اہم ذمہ داری سونپ دی ہوئی ہے. اس ذمہ داری کے اوپر آپ شکر گزار بھی ہوں اور اس کے بارے میں آپ انتہائی سنجیدہ بھی ہوں کہ ہم نے ان بچوں کی تعمیر کرنی ہے. معمار ہیں ہمارے ہاتھوں سے, ہم نے ان کو جو ہے نا کرافٹ کرنا ہے. آگے ان کی ڈیسٹنیز جو ہیں ہماری, ان کی ہیبٹس اور ان کے کریکٹر میں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے. بالکل. اینڈ یو آر ناٹ اونلی آپ اپنے بچوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ پوری نیشن کو ایکچولی انشور کر رہے ہیں. وہی تو چیز ہے نا کہ ویورز, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی صحت کا اسپیشلی خیال رکھنا ہے, بزرگوں کی بھی رکھنا ہے, لیکن اگر آپ خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی, تو بچے تو اسپنج کی طرح ہوتے ہیں, جو وہ دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. ماں اگر صرف شلوار قمیض میں گھوم رہی ہے, دوپٹے میں, نہ کوئی شال اوڑھی ہوئی ہے, نہ کوئی سویٹر لیا ہوا ہے, تو بچہ گھوم کے کہے گا کہ ماما نے نہیں پہنا میں کیوں پہنوں. اسی طرح اگر باپ جو ہے وہ ننگے پاؤں پھر رہا ہے, بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساکس پہنیں, آپ شوز پہنیں. سو ویورز, ہمیں ایک اچھا رول ماڈل بھی بننا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہاں پہ اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آلویز اے پلیزر. آلویز ویلکم جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, یہاں پہ بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں. تو آئیے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جلدی سے کچن میں ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے تعلیم کی بات کرنی ہے, ایجوکیشن کی, اور آج کچھ بڑے انٹرسٹنگ اور ڈفرینٹ کویسچنز ہیں میرے پاس ہمارے گیسٹ کے لیے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے کچن کی طرف. جی شیف طیبہ. جی ویورز, ہم نے نرگسی جو کوفتے ہیں وہ تیار کر لیے ہیں, اور اس کے ساتھ تڑکے والے چاول, اور ماشاءاللہ آپ کوانٹٹی دیکھ سکتے ہیں. آپ گھر پہ بنائیے, دیکھیں کتنی مقدار میں نے قیمے کی لی تھی, اور ماشاءاللہ کتنے کوفتے جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویورز, آج انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ 3 بہت ہی اکمپلشڈ اور بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں.
जिनका तालीम से ताल्लुक़ है, एजुकेशन से ताल्लुक़ है। तो मिलते हैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। Vice Chancellor of many universities, but currently Vice Chancellor of University of Poonch, Rawalakot, Azad, Jammu Kashmir. Enjoy कर रहे होंगे आप इधर? बिल्कुल, it's a great place. It's a great place. Then we have Dr. Saima Anwar Dhamyal. Assalamu alaikum. Deputy Secretary हैं Universities Higher Education Department, Government of Punjab. Assalamu alaikum, ma'am. Pleasure having you on the program. Same here. And then somebody who is very important to me and very dear to me, but जिनका नाम मैं हमेशा थोड़ा आगे पीछे करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। ज़िंदगी में पहली दफ़ा लास्ट टाइम सही लिया ना। हिस्टोरियन, कॉलमिस्ट, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर के, एंड अ ब्रिलियंट एनालिस्ट इन हिज ओन राइट। सो सर, आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। मसला ये है कि आज कल जब एजुकेशन की बात करते हैं तो जो यंग जनरेशन है, और बड़ी आपने देखी होंगी रील्स और मीम्स भी ये चल रही हैं कि अब डिग्री नहीं मैटर करती, एजुकेशन नहीं मैटर करती, आप बड़े कामयाब हो सकते हैं पढ़े बगैर, जिसकी वजह से यंग जनरेशन डाइवर्ट हो रही है। पता नहीं, शायद मेरा जहन ओल्ड स्कूल है, बट बचपन में जब छोटे थे तो यही पता था कि भाई बीए तो करना ही करना है, मास्टर्स या पीएचडी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इवन कोई ऐसा इंसान जो अफोर्ड भी नहीं करता था, उसकी सोच ये होती थी कि बच्चे नू बीए कराना है। अब सोचें बहुत बदल रही हैं। जी सर। ये आपने एक एजुकेशन के ऊपर जब बात होती है तो उसमें बड़े बड़े सवाल पैदा होते हैं, लेकिन ये एक अलमिये की बात है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो किताब से बहुत दूर है, लाइब्रेरी से बहुत दूर है, और तालीम, इल्म, इसमें जो फ़र्क है उसका उनके साथ कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। तालीम का मतलब होता है किसी इम्तिहान में अपीयर होकर उसका सर्टिफिकेट हासिल करना, और इल्म का मतलब होता है आगे रिसर्च में जाना और अपनी हैसियत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मनवाना। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को मटेरियलिज्म के साथ ज़्यादा कि पैसा कैसे कमाना है, डॉलर कैसे आना है, जैसे ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ है। एक्चुअली ये होता है कि जो तालीम होती है वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी भी कोई नई इन्वेंशंस होती हैं, कोई नए आइडियाज़ आते हैं, या कोई कल्चरल ऑनस्लॉट होती है, उसको काउंटर कैसे करना है। हर मुल्क का एक डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट उनका एक सिस्टम है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सोशल डायनामिक्स हैं, और जब कोई बाहर से चीज़ आती है और उसको काउंटर वो चीज़ करती है जो उसका सिस्टम, उसमें तब्दीली लेके आती है, उसको नए तकाज़ों के जदीद तकाज़े उसके मुताबिक अपने आप को ढालती रहती है। अब यहाँ पे जब मटेरियलिज़म आया है तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास वो काम नहीं हुआ कि जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो कहते हैं जी कि अगर एक मैट्रिक किया, उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसने एक कंप्यूटर को सीख लिया तो वो ऑनलाइन चला जाए, ऑनलाइन पैसे डॉलर कमाना शुरू कर दे, और वो ये समझते हैं कि यही मकसद है ज़िंदगी का, डॉलर कमाना। जबकि तालीम जो है वो पीस के लिए, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें 26 है मेरा ख्याल आर्टिकल, उसके लिहाज से जो एजुकेशन है उसमें ये है कि पीस के लिए काम करना है। जो एजुकेशन है वो पीस, अमन की तरफ लेके आती है। अमन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके आता है, और डेवलपमेंट से सोसाइटीज़ अपने आप को, अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनाती हैं। तो इस लिहाज से जो एजुकेशन की अहमियत है उसको अमन के लिहाज से, एक सोसाइटी के अपरेटस के लिहाज से देखना चाहिए कि वो अमन के लिए कितना जो है वो फ़ायदामंद वो प्रमोट कर रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन डॉक्टर साहिबा वही वाली बात ना कि लोग अभी भी पता नहीं ये क्यों सोचते हैं कि तालीम जो है वो सिर्फ जाके किताबें पढ़ने का काम या देती है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, स्कूल में बड़े होते हुए, स्कूल में बड़े एक्सपीरियंसेस हुए, स्कूल में सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीखा, प्लेग्राउंड में भी सीखा, और उसी मतलब स्कूल की विसिनिटी में बहुत सी चीज़ें सीखी, सिर्फ तालीम नहीं, कुछ हद तक तरबियत भी। देन जब कॉलेज के लेवल पे गई, कनेड में मेरा बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पे एक नई दुनिया थी, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर जब मैं कनाडा गई तो मेरा दिमाग ही एकदम से ओपन अप हो गया, और वो इंडिपेंडेंट रहना, अपने आप को लेके चलना। सो क्या एजुकेशन सिर्फ किताबों तक लिमिटेड है? जी मैम। जी बिल्कुल, आपके सवाल ही में आपका जवाब छुपा हुआ है
کہ ایجوکیشن بے شک سکلز کی ضرورت ہے اور سکلز آپ کو کمائی تو اچھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ ایک اچھا انسان بننے میں ضروری نہیں کہ مدد دیں. اور اگر آپ کسی فارمل ایجوکیشن کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، آپ کی سیلف کو ڈسپلن کرتا ہے، آپ کی پوری سول کو ڈسپلن کرتا ہے، ٹیم ورک سکھاتا ہے، ٹیم ورک سکھاتا ہے، کیونکہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے. آپ کو سوشل اینڈ مورل ایتھکس سکھاتا ہے. مجھ سے آج تک بینگ این ایجوکیشنسٹ اگر کسی نے بھی مشورہ لیا ہے کہ ہم یہ سبجیکٹ پرائیویٹ لے لیں، یہ ڈگری پرائیویٹ پڑھ لیں یا ورچوئل پڑھ لیں یا ہم ریگولر کریں، تو میں نے ہمیشہ ان کو ریگولر رہنے کا ہی مشورہ دیا، کیونکہ اس میں جو ان کی سیلف کی گرومنگ ہوتی ہے، پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بٹ میم دیکھیں، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سچویشن ایسی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ایک عورت ہے، اس کے بچے ہو چکے ہیں، وہ اپنی فردر ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے، انہوں نے کیا، یا کوئی ایسی جن کو ہم سینئر سٹیزنز بھی کہتے ہیں، کسی نے سوچا کہ میں پہلے نہیں حاصل کی، میری خواہش ہے کہ میں ڈگری، بہت سے لوگ کرتے ہیں لیٹر ایج کے اندر. ایسے لوگوں کی حد تک تو سمجھ آتی ہے. اور ایکچولی یہ ڈسٹنس اسٹڈیز اور یہ سارے پروگرامز اس لیے کریٹ کیے گئے تھے کہ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جو پہنچ نہیں سکتے یا جا نہیں سکتے، اور اس وقت تک وہ ان کی پرسنالٹی بلڈنگ کافی حد تک ہو چکی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس سٹیج پہ جو ایک ینگر ایج ہوتی ہے، اس پہ ابھی آپ نے ان کو ایک پرسنالٹی کی صورت میں شیپ اپ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ان کو ریگولر اور مطلب آن کیمپس اسٹڈیز کی اسپیشلی میں کہوں گی کہ بہت ضرورت ہے، بکس پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات جس طرح کہ سندھو صاحب نے کہا کہ ریسرچ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ فارمل ایجوکیشن نہیں لیں گے. صرف سکلز ڈیولپ کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ آگے کیسے آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں ٹرینڈز کہاں پہ جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹس وائی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ٹیچرز آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سیکھتے ہیں، آپ کی ایک سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. آج کل کے بچے تو آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یو کانٹ اسپیک ٹو دیم. 2 منٹ سے زیادہ بچوں سے بات ہی نہیں ہوتی، ایکچولی ان سے بولا نہیں جاتا. ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے بیٹھتے تھے ڈاکٹر صاحب، تو اگر ہم سے 15 سوال کرتے تھے تو ہم سب کے جواب دیتے تھے، رسپونڈ کرتے تھے. بچے ایسے ہیں کہ جیسے روبوٹس بن گئے. جی تھینک یو. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے، ہی اور شی مسٹ بی اے فلی ڈیولپڈ ہیومن بینگ. ایجوکیشن کیا ہے؟ فلی ڈیولپڈ کمپیٹنٹ کیپیبل ہیومن بینگ. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے لائیولیہڈ بھی ارن کرنی ہے، اس نے ایک گڈ سٹیزنری کا جو ایک رول ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. اور اب تو کیا صورتحال بنی ہے، ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہے. اب آپ دیکھیں جو جاب مارکیٹ ہے وہ لوکل نہیں ہے، وہ گلوبلائزڈ ہے. جو کمپیٹنس ہے وہ گلوبلائزڈ ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ لائف لانگ لرننگ اتنی ضروری ہو گئی ہے، اتنی اسینشل ہے، اور سوسائٹی کو وہ لائف لانگ لرننگ کے لیے چینل بھی پرووائڈ کرے. مثال کے طور پہ ایک مدر ہے، اس نے اپنے بچوں کی پرائمریلی وہ جو ہے اس نے ایجوکیشن کے بارے میں ان کو پریپیئر کرنا ہے. اس کے لیے بڑے سکلز کی ضرورت ہے. کون سا سکول اچھا ہے، ان کو ہوم ورک کیسے کروانا ہے، ان کی نارمل اور کمپیٹنٹ پرسنالٹیز کیسے ڈیولپ کرنی ہیں. اولڈ ایج میں، یوتھ میں، اڈلٹہڈ میں جتنے بھی سفیئرز آف لائف ہیں، جتنی بھی سٹیجز آف لائف ہیں، وہاں ایک کمپیٹنٹ ہیومن بینگ چاہیے. اس کے ساتھ ایک متصل بات جو انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں آتی جا رہی ہے کہ جناب آپ ہائی اسکول کریں، سرٹن اسکل سیکھیں، آن لائن جو ہے کوئی کاروبار شروع کریں، اور دے یوزلی ڈی ویلیو دا امپورٹنس آف ڈگری. خدا کے لیے یہ بڑا ڈینجرس پراپوزیشن ہے. ڈگری سرٹیفکیشن ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اگر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی بھی آپ کا جو ہے ڈومین ہے، اس میں آپ کو سرٹن سرٹیفکیشنز، ڈگریز ضروری ہوتی ہیں. اچھا، لیکن اب ایک لارجر اسکیل پہ بات کرتے ہیں. سر آپ کے پاس آتی ہوں واپس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی تو اپنی جگہ، لیکن ایک ملک کی ترقی کے لیے لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا، ڈگری ہولڈر ہونا، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر لیا تھا. ہوم اسکول کا صرف ایشو یہ ہے ویورز، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، کسی ایسے علاقے میں آپ ہیں کہ وہاں پہ اسکولز کی ایکسیس نہیں ہے، بچوں کو جب آپ گھروں میں بند کر دیتے ہیں تو مزید سوشل سکلز نہیں ڈیولپ ہوتی، اور آپ ایک پوائنٹ آف ویو سے پڑھا رہے ہوتے ہیں.
जो 10 टीचर्स और 10 प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है पर ईयर, वो एक मुख्तलिफ बात है। तो सर मुल्क की तरक्की के लिए इंडिविजुअल्स के लिए डिग्रीज क्यों ज़रूरी हैं? एक तो ये है कि जब ये यूनिवर्सिटी या डिग्री नहीं शुरू होती थी उस वक्त भी मुल्क में तरक्की था, उस वक्त सिविलाइजेशन मौजूद थी, ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जब जो सोसाइटी के या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेंड्स चेंज होते हैं, एक नई नई चीज़ें आती हैं, नई मशीनरी आती है, नए आइडियाज़ आते हैं, नए सिस्टम आते हैं, उसको अपनी जो यंग जनरेशन है उसको इक्विप करने के लिए ये ज़रूरी होती है कि फॉर्मल एजुकेशन में हम ज़्यादा। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि चाइना के ऊपर हमें बंदा चाहिए जो है ना एक्सपर्ट, उन्होंने सीट अनाउंस की। तो मैंने कहा सर यहाँ पे पाकिस्तानी किसी को कहूँ कि वो अप्लाई करें। उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली चाइनीज़ स्टडीज़ जो हैं उसके ऊपर बंदा हम हायर करना चाहते हैं। तो चाइनीज़ स्टडी इस लिहाज से ज़रूरी है कि आने वाले 20 साल में हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और हमारी जो यंग जनरेशन है हम उनको इक्विप करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में हमारे जो ऑफिसर्स जाएं या हमारे जो सियासतदान जाएं तो वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ डायलॉग कर सकें। प्राइवेट स्कूल्स थे डॉक्टर साहब, उनमें एक ज़माने में कभी कभी होता था कि फ्रेंच की क्लास दे रहे हैं, स्पेनिश दे रहे हैं। अब हर स्कूल का फोकस ये है जो एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में कि चाइनीज़ भी बच्चों को सिखाई जाए। उसका एक पीछे जो फिलॉसफी है वो बड़ी नैरो है कि वो कहते हैं जी कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एक्चुअली जो आपने इंटरनेशनल लेवल की बात की ना मुल्क के लिहाज से, हाँ उसके लिहाज होता है, उस लिहाज से ये बात करनी चाहिए कि हम क्या ऐसा ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहे हैं जो स्कॉलर्स हों, जो मुख्तलिफ मुल्क की पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर सके। मसलन मैं इस लिहाज से बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि क्या हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्विट्ज़रलैंड की पॉलिसी के ऊपर बात कर, जो नेपाल की पॉलिसी के ऊपर हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, या हमारे जो है वो मालदीव के ऊपर हैं, के बारे में नहीं बात कर सकते तो आप ये देखिए कि हमारी जो यही बात है कि हम यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि मुल्कों का काम है कि वो इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप डेवलप करें, वो खा वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, सोशल साइंसेज हो, तो उसको ये करना ज़रूरी है। और यही वजह है कि जो एक मुल्क है उसको अपनी फॉर्मल एजुकेशन से ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए। और वैसे भी जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये लेवल क्यों बनाए गए हैं? ताकि स्टेन करते जाएं हम लोगों को कि जो ब्रिलियंट लोग हैं उनको ऊपर लेके आते हैं जाएं, वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आते जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मटीरियलिज्म जो जिस जहाँ से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि उसमें पैसे कमाने के लिहाज से सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे टीचर्स भी शामिल हो गए हैं, एकेडमीज, ट्यूशन जो है, ये सारी पेरेंट्स भी वो शामिल हो गए। ओए ऑनलाइन काम करके पैसे कमा लेगा, छड्डो। तो स्कूल किसी वजह से हमारे मुल्क में फ्री तालीम दी जाती है, कनाडा में दी जाती है, अमेरिका में दी जाती है, एटलीस्ट इनिशियल यूनिवर्सिटी से पहले तक की, हाई स्कूल तक की फ्री तालीम दी जाती है मोस्टली जगहों पे। क्यों? अगर उसकी इंपॉर्टेंस ना होती व्यूअर्स, तो क्यों गवर्नमेंट हज़ार और जगहों पे पैसे खर्च कर सकते हैं? हमारे कॉलेजेस में जो जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा PhD MPhil हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर मिशन के ज़रिए लोग आते हैं और बहुत कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। लेकिन ये जो मटीरियलिज़म है वो उनको जो है वो हैमर करता है कि मैंने फ़लाँ जगह पे पढ़ाना है, मैंने प्राइवेट इदारे में जाके पढ़ाना है, और ये सारी चीज़ें जो मटीरियलिज़म है वो हर जगह के ऊपर जो नुकसान जो है ना वो हमें पहुंचा रहा है। ठीक है, ज़रूरियात होनी चाहिए, लेकिन एक डाकोरम के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी बैलेंस अप्रोच के साथ बनती है। उसमें से हमें टेक्नीशियन भी चाहिए, हमें उसमें लेबर भी चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिए। उसकी भी तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ इतनी है। मेरा पॉइंट ये है कि देखें आजकल गूगल डॉक्टर बड़े पॉपुलर हुए हैं, हर बंदा ऑनलाइन जाके अपना खुद ही हिसाब के साथ लगा लेता है। डॉक्टर साहब यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर बंदा ज़रा सा सिम्टम होता है खुद ही भाई डॉक्टर अगर इतने साल पढ़ लिख के ऑन ग्राउंड काम करके, रेजिडेंसियाँ करके, स्पेशलाइजेशन करके आधी से ज़्यादा अपना बचपन और ज़िंदगी गुजार दी पढ़ लिख के बन के, आप ऑनलाइन जाके कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, और ये मेंटालिटी ही हमने खुद अपने लोगों के अंदर पैदा की अपनी यंगर जनरेशन में। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साइमा, कौन से ऐसे फ्लॉज हैं, ऐसे मसाइल हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, डॉक्टर साहब आपसे भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, जिनको हमें रिजॉल्व करना है और जल्दी रिजॉल्व करना है, क्योंकि आपके तो ये लिटरली अंडर आती है चीज़। तो ब्रेक के बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साइमा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या मसाइल हैं? देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं
جو وقت کے ساتھ ہی ریزالو ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی ٹویکنگ سے ہم معاملات بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک ضرور بات کہوں گی ویورز، یہاں پہ ہم کوئی گورنمنٹ کے اداروں کو یا پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل اٹیک نہیں کرے، صرف اپنی رائے دے رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر کام کیا جا سکے. جی میم. میں چونکہ خود اس وقت گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں یہاں پہ کہ گورنمنٹ کیا کچھ کر سکتی ہے اور ہمیں کیا اور کر بھی رہی ہے اور پلاننگ میں، اور ہمیں کیا فلاز نظر آئے. جیسے سب سے پہلے تو فائنینشیل ہنڈرنس تھی کہ بچوں کے لیے ایجوکیشن ایکسیسیبل نہیں تھی بیکاز آف دا فائنینشیل کنسٹرینٹ. پیسے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے لیے ابھی ہونہار اسکالرشپ ایک ہم نے لانچ کیا ہے اور اس میں تقریباً 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آف دا پنجاب، 358 کالجز، اس کے علاوہ 15 پرائیویٹ اینڈ فیڈرل یونیورسٹیز، اس کے علاوہ 12 میڈیکل یونیورسٹیز اینڈ ڈینٹل کالجز، ان کے تمام اسٹوڈنٹس کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ دیا جا رہا ہے اور بڑی اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، جس میں کہ میرٹ بیسڈ بھی ہیں اور نیڈ بیسڈ بھی ہیں. تو یہ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے پڑھنے والے ہوں صحیح، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ایکسیسیبلٹی ٹو دیئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اب دیکھیں ای بائکس ان کو دی جا رہی ہیں، لڑکیوں کو دی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے میاں شہباز شریف صاحب گاڈ بلیس ہم، انہوں نے ایک زمانے میں لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی، تب بھی میں یہیں کام کری تھی، بلکہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کری تھی. انہوں نے یہ ہم بات کریں کوئی 18 سال کے 18-16 سال پرانی بات ہے، تو انہوں نے اس وقت لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی، ڈفرینٹ ڈیوائسز دینی شروع کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی، سٹیزنز کو بھی تو ذمہ داری لینی ہے. گھوڑے کو پانی تک لے کے جا سکتے ہو، پانی نہیں پلا سکتے. اب اگر اسکالرشپ ایگزسٹ کرتی ہے کوئی اپلائی نہیں کرتا. دیکھیں فل برائٹ اسکالرشپ بھی ہے، 1000 اور اسکالرشپس ہیں جو آپ کو دوسرے ممالک بھی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی کوئی تشخیص ہی نہیں کرتا. اور ایگزیکٹلی میرے سے بھی اسی طرح، میں چونکہ ڈرہم یونیورسٹی یو کے میں ریسرچ کے لیے گئی تھی اور میرے سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے ملے. میں نے کہا میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ بیٹھیں تو صحیح کمپیوٹر کے سامنے، یہ آپ کو خود گائیڈ کرے گا. ایچ ای سی بہت اسکالرشپس دے رہی ہے، پی ایچ ای سی دے رہی ہے، اور اگر کچھ جگہوں پہ اسکالرشپس ہمیں اپنا ملک نہیں دے رہا تو وہ یونیورسٹیز بھی دے رہی ہیں. اگر آپ کوشش کرنے والے ہوں تو کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ آپ یو ول لیگ بیہائنڈ. صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ. لیکن سر میں ذرا سا اور پیچھے جانا چاہوں گی، کیونکہ آپ ہمیشہ پرائمری لیول سے لے کے ہائیسٹ ایجوکیشن پی ایچ ڈی لیول کی بات کرتے ہیں، تو سر یہ تو یونیورسٹی لیول کی بات ہو گئی. لوگ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں نہیں ڈالتے، تو جس نے پرائمری ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوگی یونیورسٹی کیسے پہنچے گا؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دیکھیں میں تھوڑا سا جو پہلے آپ نے بات کی اس پہ کہ ایجوکیشن بنیادی طور پہ ڈگری یا ایئرز آف اسکول کی بات نہیں ہے. بہت سے ممالک میں، خاص طور پہ ویسٹرن یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کا بیسک ایلیمنٹ ہے فریڈم اینڈ رسپیکٹ فار ادر آئیڈیاز. آپ ویسٹرن یورپ یا نارتھ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں یہ کرائم ہے کہ آپ بچے کو جھڑکیں یا اس کی رائے کو آپ جسے کہتے ہیں بلڈوز کر کے بکواس بند کرو، یہ تم کیا گندی بات کر رہے ہو، یہ کیا اچھی بات کر رہے ہو. تو جو انڈیویجول فریڈم کے جو فنڈامنٹلز ہیں یہ جرمینیٹ ہوتے ہیں سکول میں. آپ دیکھیں میں ایک بڑی بلینک سکول میں دیکھیں مار نہیں پیار والی بات کب سے گورنمنٹ نے یہ بات ہے نا میری یہ سنیں. ہمارے کلچر میں ابھی تک دیکھیں یہ لنکڈ ہے انسان کے رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. آپ کسی بندے کو، کسی بچے کو، کسی جوان کو رسپیکٹ کتنی دیتے ہیں، اس کی ہیومن ڈگنیٹی کا کتنا سیف گارڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ویریس سیولائزیشن میں سیویلٹی زیادہ ہے، خواہ وہ ٹریفک ہو، خواہ وہ آفیسز میں انٹریکشن ہو، جبکہ دنیا کے بہت سے ڈیولپڈ کنٹری میں اگریشن اور روڈنس زیادہ ہے. اس کے روٹس جو ہیں وہ ہیں سکول میں، کیونکہ سکول میں کہتے ہیں نا وائلنس سپلز اوور، ٹھیک ہے، یہ وائلنس بگیٹس وائلنس. اگر آپ بچے کے ساتھ اگریشن سے بات کریں گے وہ سٹریٹ میں بھی اگریشن سے بات کرے گا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ فنڈامنٹلی ہم خاص سکول میں ہوں ایز اے ٹیچر، یا ہم پیرنٹس ہوں یا آفیسر ہوں، جو سبجیکٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ڈگنیٹی، اس کی فریڈم، اس کے فریڈم آف تھاٹ کا خیال رکھیں. اگر ہم یہ نہیں رکھیں گے تو رٹو طوطے پھر بہت زیادہ آ جائیں گے. ہمارے ڈگریز کی کمی نہیں ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو کریٹیوٹی،
when it comes to innovation, when it comes to the creation of genuine ideas, वहाँ हम मार खाते हैं। वो इसलिए मार खाते हैं कि कल्चर ऑफ डिस्कशन एंड डायलॉग नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन में जो फंडामेंटल, देखें फैक्ट्स नरेट करना एक बात है, हमने फिज़िक्स या केमिस्ट्री के हकायक बयान कर दिए, लेकिन किस तरह वो बच्चों के जहन में हमने डाले, किस तरह क्रिएटिविटी डाली, किस तरह उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया, दैट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल सही। लेकिन वही वाली बात है ना व्यूअर्स, मैंने बड़ी दफ़ा ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो मैंने कहा आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? तो पता चला कि जी बचपन में माँ बाप ने किसी खोखे पे जॉब दे दी, ये करा दिया, वो करा दिया, और वो बेचारे बच्चे जो हैं खुद ही अपने आप को पढ़ना सिखा दिया, खुद कर दिया। अब मसला ये है व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे डिग्री मैटर्स। हाई स्कूल की या बीए की आपकी या मैट्रिक, एफए, ओ लेवल, ए लेवल, या आपका जो आईबी सिस्टम है, अमेरिकन हाई स्कूल, ये सारे सिस्टम देख लें, उसकी आपके पास डिग्री नहीं है। आप कितना अच्छा बोल लें, कितना अच्छा कुछ कर लें, अगला इदारा आपको नहीं दाखिला देगा। मैडम सही कह रही हूँ ना, आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। सो वी हैव टू बी माइंडफुल। व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारा ये शो पूरी दुनिया में तो देखा जाता है, लेकिन गांव देहातों बहुत से ऐसे इलाकों में देखा जाता है जहाँ पे शायद एजुकेशन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। आप अगर एग्रीकल्चरल फैमिली से हैं और आपने अपने बच्चों को खेतों में ही काम कराना है, तो पहले उनको स्कूल भेजें। दिन में सुबह का एक टाइम होता है, स्कूल से होके आ जाएं, उसके बाद बेशक उनको साथ साथ अपने काम कराएं, अगर आपने कराना है तो, आपका दिल मानता है तो एज पेरेंट्स। लेकिन आज उस बच्चे को तालीम देंगे, कल वो आपके ख़ानदान को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जनरेशनल वेल्थ की तरफ ले जाएगा। वो कहते हैं ना, ड्राइवर का बेटा फिर ड्राइवर ही रहता है। तो सर, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम आप और सर आप। जी सर। मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो स्कॉलरली एक विजन है वो प्रमोट नहीं हो रहा, वो है लैंग्वेज बैरियर। हमारे जो पंजाब में एक बच्चा है, उसकी पंजाबी मादरी ज़ुबान है, उर्दू कौमी ज़ुबान है, अरबी मजहबी ज़ुबान है और अंग्रेज़ी उसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। 4 ज़ुबानें उस बच्चे को पढ़ना पड़ती हैं, लिहाजा उनको इसमें से कोई ज़ुबान भी नहीं आती। आप इस पूरी यूनिवर्सिटीज़ का, पूरे कॉलेजेस का आप विज़िट करवा लें, उनसे कहें कि एक पेज आप करेक्ट उर्दू में लिख दें, करेक्ट अंग्रेज़ी में लिख दें। ठीक, मसला ये है कि जब तक आपकी अपनी जो मादरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान जब नहीं होती तो आपका जो कल्चर है, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो नहीं होती, जो इक़दार हैं वो नहीं होती, और उनका जो उठने बैठने का जो एक तरबियत का एलिमेंट है, जो स्टार्ट घर से होता है, वो आप किसी दूसरी कौम से करते हैं। हम जो वीएन क्या करते हैं जी, कनाडा में फ़लाना ये हो रहा है, फ़लाना ये हो रहा है। इवन जो ट्रेनिंग्स वहाँ पे दी जाती हैं वो फ़लाने में ये भी, जब जो सोशल डायनामिक्स हैं, जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसके पर्सपेक्टिव में जब किसी बंदे को नहीं समझाएंगे तो वो बंदा उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। हमने कई दफ़ा जो ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग में भी हमने ये बात की कि हमें ये चाहिए कि आप मिसाल दें जड़ांवाला की, आप मिसाल दें बहावलपुर की, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आए। तो हमें वो चीज़ें ना करें। तो जो लैंग्वेज बैरियर है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमारे पास जितना भी मटेरियल आता है, ये जितनी हमारे स्किल्स आती हैं, जितनी हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो सारी अंग्रेज़ी में है, और रिसर्च भी अंग्रेज़ी में। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो रिसर्च नहीं कर सकता। और तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है उसको प्रमोट किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, और जो मुकामी ज़ुबानें हैं उनको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना में आप देखें कि चाइना में सबसे पहले चाइनीज़ सिखाई जाती है, चाहे कैंटोनीज़ हो, मैंडरीन हो, जो भी वो जितनी भी आप मिसालें देंगी ना दुनिया में सोसाइटीज़ की, उनकी तरक्की का जो पहला जीना है वो उनकी मादरी ज़ुबान है। और बात यह है कि हम अपनी ज़बान में बच्चों को सिखाते नहीं हैं, ट्रांसलेशंस करते भी हैं तो वो गलत होती हैं, और बड़े मेजर उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जी मैम। जी, मैं तो इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पहले बात हुई कि प्लेटो ने ये कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसके बाद मतलब हमारा सोसाइटी के बगैर एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। इसके बाद इवन हमें मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने के लिए मेल्स को क्यों कहा गया कि वो जाके जमात के साथ पढ़ें ताकि उनकी सोशल इंटरेक्शन हो। जो आज का दौर है स्किल्स सीख के घर बैठ के कमाने वाला, उसमें वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये, आप उनको नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म या पाकिस्तानियत की तरफ, या जिस तरह पहले आपने बात की कि मुल्की तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं जब पहले उन्हें एक टीम मेंबर के तौर पे या ग्रुप मेंबर के तौर पर काम ही नहीं करना आएगा।
تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں فارمل ایجوکیشن ملنی چاہیے. دوسری بات یہ میں بہت زیادہ ایمفسائز کروں گی اور آپ کی اس بات پہ آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ یہ ٹاپک یہاں تک لے کے آئی ہیں. میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آج کے دور میں کہ کیا کسی نے کبھی سوائے چینلز پہ پارٹیز کی لڑائیوں کے علاوہ ہوتی ہے یا دوسرے اینڈ پہ ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں میوزک, بٹ اگر آپ کا ایک سنگر, تو ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ایک سنگر ہے, اسے نیا میوزک نکالا ہے, ہم اس کو پروموٹ کریں. اگر انفوٹینمنٹ ٹی وی پہ ہوگی ہی نہیں ایگزیکٹلی تو فائدہ کیا ہے؟ اور کیا ایسے پروگرامز ہو رہے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فوائد کیا ہیں, لیکن اگلا دور روبوٹکس کا آ رہا ہے, آپ اپنی تعلیم کی ریلیونس کیسے لے کے جائیں گے وہاں تک, یا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اگر چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, آپ کو خود سے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. سر فائنلی آپ کا پیغام ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہم بچوں کو ایک سٹیج اور ایک ایج کے بعد کہہ سکتے ہیں نا کہ پتر اپنی تعلیم کنٹینیو کرو, ماں باپ تو بیسک لیول پہ نہیں بچوں کو ڈالتے اسکول میں. دیکھیں اس میں بڑی فنڈامنٹل میں بات کروں گا, ایک ہی ون پوائنٹ کہ ہم نے سوشو اکنامک انیکویلٹیز کو کم کرنا ہے. انہوں نے اردو وچ ٹرانسلیٹ کر جیڑی جو غیر مساوی معاشرتی اور معاشی جو ہے ایک خلا ہے اس کو کم کرنا ہے. دیکھیں ایجوکیشن بعد میں آتی ہے. جو ایکسٹریم پاورٹی میں فیملیز ہیں وہ تو 2 وقت کا کھانا ڈیسنٹ نہیں افورڈ کر سکتی, تو اس میں پیرنٹس بھی کوشش کریں, اور سب سے بڑا بات ہر چیز ہم حکومت پہ نہ لے کے جائیں, کمیونٹی اس کو دیکھے کہ کیا اس کے ولیج میں, اس کے محلے میں کوئی اس طرح کی فیملی تو نہیں ہے جن کے بچوں کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں, اور تعلیم بھی بنیادی سہولت میں آتی ہے. میری عرض سنیں, اس وقت جو ایکسٹریم پاورٹی میں بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ بھی ہے, ان کی سٹنٹنگ کا مسئلہ بھی ہے, ان کی گروتھ کا مسئلہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے کولیکٹیولی, یہ کیونکہ لنکڈ ہے, کیونکہ سر جسمانی اور روحانی اور مینٹل ہر قسم کی آپ کی نشو نما چھوٹی عمر پہ اچھی ہوگی. 5 سال کی عمر تک ویورز بچے کی پرسنالٹی پوری ڈیولپ ہو چکی جیسے دیکھیں نا آپ پنجاب میں اس وقت اسکول سسٹم پرفیکٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہر ویلیج میں اسکول ہے, لیکن جو ایکسٹریم پاورٹی والے فیملیز ہیں وہ بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجتی. تو میرا خیال ہے کمیونٹی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے, یہ ہماری ثقافت میں بھی ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے, کوئی بچہ علاج کے بغیر نہ رہے, اور کسی پہ وائلنس نہ ہو. اگر کسی جگہ وائلنس ہوتی ہے تو کمیونٹی یہ نہ کہے کہ اس کا بچہ, آپ فوراً رپورٹ کریں, آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کسی بھی جگہ پہ کمپلین کر سکتے ہیں, انٹرونشن کریں. تو انشاءاللہ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے اٹس اے ویری کیپیبل یوتھ. پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے, لیکن صرف بات یہ ہے کہ کسی کو ہم نے فنڈامنٹل جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے, حقوق جو ہیں, جس میں ہم ایجوکیشن کہتے ہیں, فوڈ کہتے ہیں, اور بنیادی ضروریات کہتے ہیں, اس میں فریڈم اور ڈگنیٹی بھی آ جاتی ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر آپ, تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا جوائن کرنے کا. آئی نو یو گائز آر ویری بزی, اپنے بزی اسکیجولز میں سے آپ نے مارننگ ایٹ ہوم کے لیے وقت نکالا, تہہ دل سے آپ کا شکریہ. بلیس یو. آپ لوگ ہماری فیملی ہیں, سو گریٹفل. ویورز یہاں پہ شو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی, ہاں صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, بٹ اگر ماں باپ ذمہ داریاں نہیں پورے کر پا رہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کن پرابلم سے, کن مسائل سے گزر رہے ہیں. کسی کے بچے کو اسکول لے جانے کا مسئلہ ہے, لیکن آپ لوگ اپنے بچوں کو ڈیلی اسکول لے کے جاتے ہیں, ان کے بچے بھی ساتھ لے جائیں. اگر ان کی روزی روٹی کا پرابلم ہے تو کوئی بندہ جو صاحب حیثیت ہے ان کو ایک طرح سے اسپانسر کر لے. دیکھیں چیریٹی ہم ہر جگہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے, کبھی وہ والی چیریٹی بھی تو کر لیں نا جو چپ کر کے ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ایک بچہ اگر پرائمری لیول سے اپنی تعلیم حاصل کر کے میٹرک ایف اے تک پہنچ جائے گا, انلیس وہ بہت سٹرگل کر رہا ہے یا اس کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے, تو وہ بچہ پڑھے گا آگے. اب یونیورسٹیز لیول پہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے, اسکول لیول پہ بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن بچہ اسکول پہنچے گا تو پڑھے گا نا. تو آج یہی ریکویسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں کہ بچے گھر بٹھا دیتے ہیں, ان کو کوئی جاب پہ لگا دیتے ہیں, پلیز ایک تو مار نہیں پیار, اور دوسرا بچے کو اس کے بیسک رائٹ سے ڈپرائیو نہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.